पागल आँखों वाली। मेगा एपिसोड 1 बाय इशनाल सईद। ये बुरी लड़कियां भी कभी अच्छी रही थीं, हाँ, मगर कभी कभी की बात थी। एबटाबाद शहर को उन दिनों तूफ़ानी बारिशों ने अपनी लपेट में लिया हुआ था। आज भी तूफ़ान अपनी पूरी रफ्तार से शहर पे हमला आवर था। वो सरे शाम ही तमाम खिड़कियां और दरवाजे बंद किए रूम में छुप के बैठी थी। जब से उसकी ज़िंदगी तूफ़ानों की नज़र हुई थी, उसे तूफ़ानों से खौफ आता था। उसका बस नहीं चलता था वो खुद को किसी ऐसी मिट्टी में दफन कर ले जहाँ से ऐसे तूफ़ान की साएं साएं ना सुनाई दे। ऐसे ही कई तूफ़ान अपने साथ उसका सब कुछ बहा ले गए थे। तूफ़ान की वजह से एबटाबाद शहर अंधेरे में डूबा हुआ था। कमरे में चार्जिंग लाइट की मध्यम सी रोशनी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। इस खामोशी में घड़ी की सुई टिक टिक हर सेकंड के साथ सुनी जा सकती थी। कमरे के एक कोने में राइटिंग टेबल पर एक नीले रंग की डायरी पड़ी थी और राइटिंग टेबल के पास रखी चेयर पर सफ़ेद रंग के कॉटन के सूट में सफ़ेद शिफॉन का दुपट्टा शानों पर फैलाए, भूरे बालों की उलझी बिखरी चुटिया कांधे पर पड़ी, चुटिया से झांकती कुछ उलझी लटें, कोहनियों को टेबल पर रखे हाथों की उंगलियों में मुगीत स्याह रंग का नफीस सा कलम घुमाते वो सोचों में उलझी बैठी थी। उसकी भूरी खामोश आंखें अंधेरे में शाख पे बैठे उस उदास जुगनू की तरह दिख रही थीं जिसका आशियाना बारिश में उजड़ चुका हो। उसकी आंखों के जुगनू मर गए थे जो आंखें मरे हुए जुगनुओं की आंखों में ही तदफीन कर देती हैं। वो ज़ियारतगाह बन जाती हैं जिस तरह हाजतमंद मज़ारों पर मन्नत के चिराग जलाने आते हैं। बिल्कुल इसी तरह कुछ ज़िंदा बच जाने वाले ख्वाब सरे शाम उसकी आंखों में मुर्दा ख्वाबों के मज़ारों पर अपने अपने हिस्से के चिराग जलाते आते थे। शायद नहीं, हाँ यकीनन वो उन लोगों में से थी जो हाल को यकसर फरामोश किए माजी में सांसें लेते थे। माजी क्या था? उसका माजी। वो डायरी के सादे वर्क पर झुकी और कलम की आवाज़ घड़ी के टिक टिक के साथ शामिल हो गई। सफ़ेद वर्क स्याह होने लगा। याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। माजी। धक धक कोई दोनों हाथों से बंद दरवाजे को पीट रहा था। अरे भाई दम तो लो, चल के आ रही हूँ, उड़ के नहीं। घर के अंदर से कोई भागता हुआ आया। दरवाज़ा खुलते ही गुस्से में लाल पीली वो अंदर दाखिल हुई और सीधी कमरे में जा के रुकी। अशिया उसके पीछे हो ली। इतना गुस्सा? खैर तो है कुड़िए, वह अनसुनी कर गई। हाथ में पकड़े नोट्स बेड पे उछाले, कांधे पर लटकता बैग ज़मीन पे फेंका, सर पे पड़ी मैरून चादर उतार के दूर उछाली और बेड के किनारे सर पकड़ के बैठ गई। अब बताओ क्या बात है? मैं यकीन से कह रही हूँ उस खबीस का कत्ल मेरे हाथों ही लिखा है। और वो एक जुमले में ही समझ गई थी कि बात किसकी हो रही है। अब क्या करती है उसने? वो लंबी सांस लेके बताने लगी। वापसी पर उसकी फ्रेंड फरवा अपने मामू के घर चली गई जो कॉलेज से नज़दीक पड़ता था। इस वजह से आज उसे अकेले घर तक का रास्ता तय करना पड़ा। 1:30 बजे तपती दोपहर में उसने कॉलेज से घर तक का रास्ता पैदल चलना शुरू किया। अभी उसे चलते 10 मिनट हुए हो गए थे कि उसे वही जानी पहचानी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। वो इग्नोर करती नज़रें रास्ते पे जमाए चलती रही। अचानक कोई उसके साथ साथ चलने वाला कदम पीछे रह गया। किसी ने उसे उकसाया, यार मर्द बन, डर नहीं, आज मौका है, बोल दे। वो हंसने लगा और थोड़ा तेज़ चलकर उसके साथ हम कदम हुआ। फिर उस लड़के ने उसकी तरफ कुछ बढ़ाया। ये आपके लिए। उसने लब भींचे बमुश्किल खुद को कुछ कहने से रोका और कदम और तेज़ कर दिए। कराची की शदीद हीट स्ट्रोक वाली गर्मी में इस सिचुएशन में गुस्से को मुश्किल से ज़ब्त करती वो पसीने पसीने हो रही थी। कॉलेज की सफ़ेद ड्रेस में उसका चेहरा इस वक्त गुस्से की शिद्दत से सुर्ख पड़ रहा था। सर की चादर जिसे वो बमुश्किल संभालती थी आज बार बार बेतरतीब हो रही थी। कपकपाते हाथों से बार बार चादर को दुरुस्त करती वो बड़ी मुश्किल में पड़ी थी। लड़के के हक में बोला, भाभी ले लो, कब तक बेचारे की मोहब्बत को ठुकराओगी? एक लम्हे को वो रुकी, पीछे पलट कर बोलने वाले को खा जाने वाली नज़रों से देखा। सामने वाले 3 लड़कों में से 2 को वो अच्छी तरह जानती थी कि उन्हीं के सामने वो बचपन से बड़ी हुई थी।
اس نے نفرت بھری نظروں سے گفٹ دینے والے کو دیکھا اور غصے کو ضبط کرتی ایک بار پھر اپنے راستے پر چل پڑی۔ وہ لڑکا وہیں رک گیا اور دوستوں کے اکسانے پر بھی وہیں کھڑا رہا۔ اس نے اپنے دروازے سے اندر داخل ہونے تک کسی کی نظروں کو خود پہ محسوس کیا۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے پھر لیٹ گئی۔ دفع کرو، منہ نہ لگو ایسے لوگوں کے۔ یہ آخری سال ہے تمہارا یونیورسٹی کے لیے، ویسے بھی دوسرے روڈ سے جانا پڑے گا۔ چلو اٹھو، فریش ہو جاؤ۔ وہ اٹھی اور بوٹوں کے تسمے کھولنے لگی۔ وہ کوئی اپسرا، کوئی حور، کوئی کلوپترا نہیں تھی۔ وہ غیر معمولی حسین بھی نہیں تھی۔ وہ تو بس درمیانی رنگت کی، درمیانی قد کاٹ کی نازک سی عام سی لڑکی تھی، لیکن اسے دیکھنے والا ایک بار دیکھ کر دوبارہ ضرور دیکھنا چاہتا۔ وجہ تھی اس کے چہرے پر حد درجے پھیلی معصومیت اور اس کی بھوری جگنو جیسی آنکھیں جو اپنے قدموں پر نظر رکھ کر چلتیں۔ کوئی اگر ان آنکھوں کو اوپر اٹھنے پر مجبور کرتا تو ان آنکھوں میں بسے جگنو خفگی سے گھورنے لگتے جو دیکھنے والے کو کافی دلچسپ محسوس ہوتے۔ اس نے پہلا لفظ بابا بولنا سیکھا تھا۔ اس کے بابا کراچی میں سیٹھ عبداللہ کے نام سے جانے جاتے تھے۔ سیٹھ عبداللہ کی فرنیچر مارکیٹ میں فرنیچر عبداللہ کے نام سے شاپ تھی اور مارکیٹ کے اندر والے پورشن میں ایک کارخانہ تھا۔ وہ ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ گھر، گاڑی، پیسہ، شہرت، رشتے، دوست، سب کچھ تھا پاس۔ سیٹھ عبداللہ کی کل کائنات ان کی 3 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑی عریشہ شادی شدہ تھی اور وہ اس وقت اپنے 2 بچوں اسوا اور ہادی کے ساتھ ایبٹ آباد میں مقیم تھیں۔ دوسرے نمبر پر اشیا تھی جو انگیجڈ تھی اور امی کی بیماری کی وجہ سے FA ہی کر پائی تھی اور اب سارا گھر سنبھال رکھا تھا۔ پھر تیسرا اور آخری نمبر اشنال کا تھا۔ انہیں اپنی تینوں بیٹیاں ہی بڑی پیاری تھیں، مگر اشنال چھوٹے ہونے کے ناطے زیادہ پیار سمیٹے ہوئے تھی۔ اشنال کی ماں آسیہ خاتون استھما کی پیشنٹ تھیں اور اس بیماری کی وجہ سے وہ کئی بار موت کے منہ سے واپس آ چکی تھیں۔ اشنال نے جب بچپن میں اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھا تو وہ ڈر گئی اور اس خوف کی وجہ سے ان سے دور رہنے لگی۔ وہ بہت چھوٹی تھی، بچپن میں بیٹھا ڈر پختہ ہو گیا۔ اسے اپنی ماں سے خوف آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جس عمر میں بچے اپنی ماں کے پاس ہوتے وہ اپنے بابا کے پاس ہوتی تھی۔ دن کے اوقات میں بھی وہ زیادہ تر بہنوں کے ساتھ ہوتی اور جس دن امی کی طبیعت بگڑی ہوتی وہ ڈر کے مارے کمرے میں چھپی رہتی۔ اسے بابا ہی کے پہلو میں تحفظ محسوس ہوتا۔ بابا کی موجودگی میں گھر میں شیروں کی طرح گھومتی تھی۔ بابا کی غیر موجودگی میں وہ اپنے گھر میں سہمی چڑیا کی طرح رہتی۔ اس کی زندگی کی کل روشنی اس کے بابا تھے۔ گو کے وقت گزرنے کے ساتھ وہ سمجھدار ہو گئی تھی اور امی کی بیماری کو سمجھنے لگی تھی، مگر تب تک وہ بابا کے بہت قریب آ چکی تھی۔ جہاں اس کے بابا تھے وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اس کی امی بھی نہیں۔ رات 12 بجے شروع ہونے والا T20 کرکٹ میچ جب دوسری اننگز میں داخل ہوا تو لائٹ چلی گئی۔ دونوں باپ بیٹی نے ایک ساتھ "او شٹ" کی آواز نکالی۔ امی اور اشیا بظاہر تو سوئی ہوئی تھیں، مگر روم میں پھیلی ٹی وی کی لائٹ نیلی پیلی چمکیں مارتی اور کمنٹیٹر کی چنگاڑتی آواز سے وہ سونے اور جاگنے کی کیفیت میں تھیں۔ ان دونوں باپ بیٹی کی عادت تھی کہ والیوم 30-35 تک نہ ہو تو انہیں کرکٹ کا مزہ ہی نہیں آتا۔ پہلے تو انہوں نے ہمیشہ کی طرح کوشش کی کہ وہ دونوں بھی ان کو جوائن کر سکیں، پھر اس کے کھراٹے کمرے میں گونجنے لگے۔ اشنال اور اس کے بابا بلا شبہ کرکٹ کے دیوانوں میں سے تھے۔ رات کا یہ پہر ان کی دیوانگی کا گواہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ دیر اور کے الیکٹرک کو کوستے، اشنال کی آنکھوں کے جگنو اندھیرے میں چمکے۔ بابا FM۔ انہوں نے اپنا فون عشے کو پکڑایا اور پھر کمرے میں FM 107 کے RJ اعجاز کی اردو کمنٹری شور پیدا کرنے لگی۔ گیند اب باؤنڈری لائن سے باہر جا رہی ہے اور یہ چھکا۔ یہ دونوں کرکٹ کے دیوانوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پہ تالی ماری۔ سونے والوں نے کانوں پر تکیے رکھ دیے۔ پتری، یہاں گرمی ہو رہی ہے، صحن میں چلتے ہیں۔ اب وہ صحن میں بچھی چارپائی پہ بیٹھے سیل فون سے چنگھاڑتی کرکٹ کمنٹری سننے لگے۔ گلی سے آتی آوازوں سے وہ اندازہ لگا سکتے تھے کہ شہر کراچی میں کرکٹ کے دیوانوں کی کمی نہیں ہے۔ پھر وہ دونوں باپ بیٹی پاکستان کو جتا کر ہی سوتے تھے۔ ایک اور بات دونوں میں مشترک تھی، وہ چاہے رات جتنی دیر جاگیں صبح وقت پہ اٹھتے تھے۔ وہ بالکل بھی نیند کے شدائیوں میں سے نہیں تھے۔ کوچنگ سے واپسی پہ وہ گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی تھی کہ پیچھے سے ثنا نے آواز دی، رکو عشے، یہ فہد نے دیا ہے۔
ثنا نے اسی لڑکے کا نام لیا جو اشنال کے نزدیک محبت نام کے ڈرامے کرتا تھا۔ اشنال نے ایک لمبی سانس خارج کی اور لیٹر ثنا کے ہاتھ سے لے کے پڑے بغیر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور کاغذ کے ٹکڑے ثنا کی ہتھیلی پر رکھ کے بولی، اپنے اس سستے عاشق سے کہنا اشنال عبداللہ محبتوں کے چکروں میں نہیں پڑتی، اس کی منزل کچھ اور ہے، میں اس سے محبت نہیں کرتی، اسے کہو کسی اور پہ ٹرائی کرے۔ وہ اوپر چڑھنے ہی لگی تھی کہ ثنا کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ ایسے محبت کو دھتکارو مت، محبت کی بد دعا بھی لگ جاتی ہے۔ وہ پیچھے مڑی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، بد دعائیں حق پہ لگتی ہیں، جب مجھے محبت ہے ہی نہیں تو کیوں لے لوں یہ سب؟ اسے کہو زبردستی میرے متھے نہ لگے۔ دروازے کے بند ہو جانے پر ثنا نے پیچھے کو قدم اٹھائے۔ سامنے فہد کھڑا تھا جس کا مطلب تھا وہ سب سن چکا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ سے اپنی محبت کے ٹکڑے لے کے چلا گیا اور وہ واقعی ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا کہ اس کے بعد اسے اپنے راستے میں کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ خود تو چلا گیا مگر محبت کی بد دعائیں اشنال عبداللہ کے پاس ہی چھوڑ گیا تھا۔ محبت اپنے ساتھ برا کرنے والوں کا برا حال کر دیتی ہے۔ آج فری لیکچر میں وہ کلاس سے باہر گراؤنڈ میں اکیلی بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ فروا اس کے سامنے آ کے بیٹھی اور گنگنانے لگی، تم اتنا جو مسکرا رہے ہو، کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو؟ فروا یار، کاجل 60 روپے کا ہو گیا۔ وہ دونوں ہونٹوں کو سیڈ ایموجی کی طرح لٹکا کے بولی۔ فروا نے ہاتھ میں پکڑے نوٹس عیشے کے سر پہ مارے اور وہ ہنس دی۔ توبہ ہے عیشے میں سمجھی، اشنال عبداللہ کو شاید کسی نے لو لیٹر دے دیا ہے جسے پڑھ کے وہ خود مسکرا رہی ہیں۔ تمہاری سوئی ہمیشہ مجھے لو کروانے پر ہی کیوں اٹکی رہتی ہے؟ یہاں بیٹھے وہ کب سے آنکھوں میں گھستی بدتمیز مکھی کی گندی کسز کو ڈاج کرنے کے شغل میں تھی۔ اس کی ہیئر ٹیل کبھی ادھر کبھی ادھر جھولتی۔ میں دراصل چاہتی ہوں تمہیں کسی سے عشق ہو جائے۔ ہائے سچی کتنا مزہ آئے گا، تم جو مجھ پہ ہنس رہی ہوتی ہو پھر میں ہنسوں گی، یا اللہ جی عشے کو عشق ہو جائے۔ فروا نے دعا کی صورت ہاتھ اٹھائے اور آنکھیں میچ کر دل سے بولی، تم شاید بھول رہی ہو کہ مجھے 3-4 لوگوں سے عشق ہو چکا ہے۔ اشنال نے آخر بدتمیز مکھی کو نوٹس کی کک لگائی، یا تو مکھی بیچاری مر گئی ہوگی یا شاید وہ لنگڑی ہوئی پڑی ہوگی کہیں۔ پھر وہ انگلیوں پر گن کے بتانے ہی لگی تھی کہ فروا اس کا ہاتھ روک کر اسی کے سٹائل میں خود اپنی انگلیوں پہ گننے لگی۔ 1 میرے بابا جانی، 2 میرے لالا جانی، 3 میرے سمندر جانی اور 4 میرے کاجل جانی۔ فروا نے منہ پھلا کے کہا، کاجل جانی۔ وہ ہنسنے لگی، کتنا جاننے لگی ہو نا تم مجھے پری۔ وہ ہنستی، اس کی آنکھوں کے جگنو بھیگ جاتے، دیکھنے والوں کو ایسے لگتا جیسے پانی میں موم بتیاں تیر رہی ہوں۔ پتہ اشنال، کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تم کالج تک بغیر کسی افیئر کے کیسے پہنچ آئی۔ ویسے تو تم کسی عاشق مزاج جن کی طرح میرے ساتھ چپکی ہوئی ہو بچپن سے، مگر کہیں تم مجھے ڈاج تو نہیں کر گئی؟ فروا نے انتہائی مشکوک نظروں سے اسے گھورا۔ مجھے محبت ہے۔ اشنال نے لفظ ہے پر زور دیا۔ محبت کے نام پر آنکھوں کے سارے جگنو رقص کی لے پر اتر آئے تھے، علیزے کے دلاور شاہ سے، حیا کے جہان سے، امامہ کے سالار سے، حورین کے ہاتھ سے، اور بس اشنال بی بی بس، ناول کی دنیا سے باہر نکل آئیں اور حقیقت کی زمین پہ قدم رکھیں۔ آپ کا جہان یہی ناظم آباد میں ہی کہیں ہوگا۔ عشے کہیں وہ جہان تو نہیں جو ہر تیسرے دن بعد بس سٹاپ پہ ملتا ہے؟ باجی کتنے چل رہے ہو؟ اس نے ہو بہو اس ہجڑے کی نقل اتاری۔ پہلے تو وہ خوب ہنسی، پھر راز ترانہ انداز میں گویا ہوئی، مگر یار ایک مسئلہ ہے، وہ تو مجھے تم میں انٹرسٹڈ لگتا ہے۔ فروا کی آنکھوں میں کالے چن اتر آئے، بس ماتھے پر 2 عدد سینگوں اور منہ سے نکلتے 2 عدد لمبے دانت آنا باقی تھے، جو کہ عشے کی اگلی بات پر وہ بھی نکل آئے تھے۔ دیکھو نا، میں نے جہان کی سٹوری پڑھی ہوئی ہے، اس لیے میں اسے اچھے سے مسکرا کے ڈیل کرتی ہوں کہ مجھے وہ ڈولی یاد آ جاتا ہے۔ تم نے نہیں پڑھی ہوئی نا، تو تم اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتی ہو، اور تمہاری حرکات بالکل میری پیاری حیا سکندر جیسی ہیں، تو ثابت ہوا کہ یہ والا جہان تمہارا ہے۔ اس کی آنکھوں کے جگنو ہنستے ہنستے دوہرے ہو رہے تھے۔ عشے کی بچی، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ فروا نے اشنال کی گردن دبوچ لی۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ کچھ نہیں ہو سکتا اب تو، اپنی گردن مسلتے مایوسی سے بولی۔ مطلب کاجل 50 سے 60 کا ہو یا 100 کا، میں تو ہر حال میں خریدوں گی کہ میری آنکھیں کاجل کے بغیر بیمار ہو جاتی ہیں۔ اشنال نے لہجے میں کاجل جانی کے لیے ڈھیروں محبت سمو کے کہا، مرو تم۔ فروا غصے سے واک آؤٹ کر گئی۔ اشنال بھی ہنستے ہوئے اس کے پیچھے فری فری کرتی بھاگی۔
اور زندگی میں سچی اور بھرپور خوشیاں ہمیشہ نہیں رہتی۔ جب ہم خوشیوں کی قدر نہیں کرتے نا تو وہ خوشیاں ہم سے روٹ جاتی ہیں۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی بالوں پہ کنگھی کر رہی تھی، پھر اس نے چہرے اور ہاتھوں پر موئسچرائزر لگایا اور آنکھوں میں ہلکی سی لائن کاجل کی پھیری۔ اب وہ مکمل ریڈی تھی کہ اچانک اسے شیشے میں اپنے عکس کے پیچھے کسی کا مسکراتا چہرہ نظر آیا۔ وہ پلٹے بنا آئینے کو گھورنے لگی۔ کسی کو چھپ چھپ کے دیکھنا بیڈ مینرز میں آتا ہے بابا۔ آپ نیوز کے بہانے لڑکی سے فلرٹ کر رہے ہیں؟ بابا آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر شرارت سے بولے۔ میں نے تو کچھ نہیں دیکھا، پھر ہنسنے لگے۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی پتری، رات کے 10 بجے یا تو وہ لوگ تیار ہوتے ہیں جنہوں نے کسی فنکشن میں جانا ہو، یا پھر وہ رات کی ڈیوٹی پر جاتے ہیں، مگر میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں رات کے 10 بجے فل اچھے سے تیار ہو کے کوئی سونے جا رہا ہو۔ وہ ہنستے ہوئے بابا کا بازو دبوچ کر ان کے ساتھ بیٹھی۔ بابا، یاد ہے آپ نے بتایا تھا کہ رات کو روحیں آتی ہیں، تو بس میں اس لیے ذرا تیار شیار ہو کر سوتی ہوں تاکہ ان کو ہمارے گھر پہ آ کے اچھا فیل ہو اور دوبارہ بھی آئیں۔ اب دیکھیں نا، ہم گندے سندے سے سوئے ہوں گے، بدبوؤں میں لپٹے، تو وہ بولیں گی کتنے گندے لوگ ہیں، پھر وہ دوبارہ آئیں گے ہی نہیں۔ اس نے ناک سکیڑی۔ بابا نے اس کی ناک کو چٹکی سے پکڑا۔ میری نوٹی پتری، بابا صدقے جائے۔ سیٹھ عبداللہ نے اس کے ماتھے پہ پیار کیا۔ وہ اشنال عبداللہ تھی، محبت کی بوند کے بدلے دریا بہانے والوں میں سے تھی۔ عشے صدقے اپنے بابا کے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بابا کے چہرے کے صدقے اپنے ماتھے پڑھ لیے اور پھر دونوں باپ بیٹی کے کہے اس چھوٹی سی جنت میں گونجنے لگے۔ مگر وہ شاید بھول گئے تھے کہ خوشیاں ہمیشہ کب رہی ہیں۔ ان خوشیوں کے بعد اس کی زندگی میں ایسے طوفان آنے والے ہیں جو اس کی زندگی کو ویران کر جائیں گے۔ اس کی ہنسی کے ساتھ اس کی آنکھوں کے چمکتے جگنو بھی ویران کر جائیں گے۔ پچھلے 1 مہینے سے ان دونوں کے گروپ میں تیسری لڑکی کنزا شامل ہوئی تھی۔ کالج سے واپسی پر وہ تینوں سہیلیاں ایک ساتھ تھیں کہ کنزا کی آواز سنائی دی۔ کسی کے چہرے کی خوشی دیکھنے والی ہے کہ آج اسے اشنال کا دیدار میسر ہوا۔ وہ چونکی، نہ سمجھی سے کنزا کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ فروا بولی۔ مجھے پتا ہے اشنال عبداللہ، تمہاری شکل معصوم ہے، مگر اتنی بھی معصوم مت بنو، میں سب سمجھ رہی ہوں۔ کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ دونوں الجھیں۔ میں تقریباً 10 دن سے دیکھ رہی ہوں کہ کوئی تمہیں فالو کر رہا ہے۔ 2 دنوں سے تم نہیں آئیں تو میں نے اسے پریشان دیکھا ہے، اور آج تمہیں دیکھ کے اس کے چہرے پہ کتنا سکون ہے، دیکھو ذرا۔ اشنال نے کنزا کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ سڑک کی دوسری طرف ایک لڑکا جینز شرٹ پہنے موٹر بائک پہ بیٹھا تھا، مگر نظریں نیچی تھیں۔ اگر میں کہوں کہ میں نے آج سے پہلے اس لڑکے کو دیکھا ہی نہیں تو کیا تم یقین کرو گی؟ کنزا ہنسی اور بولی، اپنی معصوم شکل سے مجھے بیوقوف مت بناؤ، میں سب جانتی ہوں۔ اس الزام پر اشنال کی زبان تالو سے چپک کے رہ گئی۔ ساتھ چلتی فروا اس کے حق میں بولی، ہم 3 ہمیشہ ساتھ جاتی ہیں، تم اتنے یقین سے کیسے کہہ رہی ہو کہ وہ اشنال کو ہی دیکھ رہا ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہو یا پھر مجھے فالو کر رہا ہو۔ مجھے کنزا ہاشم کہتے ہیں، میں اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی ہوں۔ ہم تینوں میں سے سب سے پہلے میرا گھر آتا ہے۔ میں اپنے فلیٹ پہ پہنچتے ہی کھڑکی سے تم دونوں کو دیکھتی ہوں۔ میرے بعد فروا تمہارا گھر آتا ہے۔ اگر وہ لڑکا ہم دونوں میں سے کسی کو فالو کرتا تو ہمارے گھر پہنچ جانے کے بعد اشنال کے راستے پر نظریں کیوں رکھتا؟ اشنال، کل مجھے سچ بتانا، میں بھی سننا چاہوں گی اشنال عبداللہ کی محبت کی داستان۔ کنزا ایک آنکھ کو بند کرتے ہاتھ ہلاتی اپنے فلیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ اس قسم کا واہیات بہتان اشنال کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ ابھی تک شوق میں تھی۔ فروا نے اسے ٹھوکا دیا، عشے میری جان، مجھے معلوم ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم کنزا کی باتوں کو دل پہ نہ لو، ہمیں ایسی لڑکی سے دوستی ہی نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ فروا دوست ہونے کا ثبوت دے کر اپنے گھر چلی تھی اور اشنال کا بس نہیں چل رہا تھا کسی طرح اڑ کر گھر پہنچ جائے۔ عورت کی بدنامی کتنی سستی ہے۔ اگر کوئی مرد کسی عورت کے راستے پر نظر رکھتا ہے تو بھی عورت بدنام ہو جاتی ہے۔ وہ لاکھ روئے، چیخے، جھٹلائے، مگر کوئی اس کی گواہی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ ہمارے معاشرے کی تلخیاں۔ شام کو نوٹس بناتے اس نے اشیا سے کہا، اشیا، مجھے عبایا لینا ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا بابا کو تمہارا عبایا لینا نہیں پسند۔ اشیا، بابا کی نظروں میں ابھی بھی میں چھوٹی ہی ہوں، پر دنیا کی نظروں میں چھوٹی نہیں رہی۔ مجھے عبایا لینا ہے۔ اشنال، عبایا والی لڑکی میں مرد زیادہ دلچسپی لیتا ہے، اسے تجسس رہتا ہے عبایا کے اندر جھانک لینے کا۔ نہیں اشیا، مجھ سے چادر سنبھالی ہی نہیں جاتی، اوپر سے کراچی میں ہوائیں اتنی تیز ہیں کہ نوٹ سنبھالو چادر اڑنے لگتی ہے، چادر سنبھالو تو قمیض۔ تم مارکیٹ چلو، عبایا سے کچھ بہتر فیل کروں گی میں۔ وہ بضد تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، شام میں چلتے ہیں۔
اشیا کو حامی بھرنی پڑی۔ جب سے اس نے عبایا لیا تھا اس کی زندگی میں کچھ سکون آیا تھا۔ وہ کوئی بہت زیادہ نیکوکار نہیں تھی، وہ تو ایک عام سی مسلمان تھی، یا یوں کہہ لیں وہ بس ایک اچھی لڑکی تھی۔ 5 وقت نماز بنا کسی تاخیر کے پڑھتی تھی۔ سویرے فجر کی نماز کے بعد درمیانی آواز میں تلاوت قرآن اس کا معمول تھا۔ سورۃ یاسین، سورہ رحمان، سورہ ملک، سورہ واقعہ اسے زبانی یاد تھیں جو دن کے مختلف اوقات میں وہ پڑھتی رہتی۔ ہر نماز کے بعد وہ کافی وقت دعا مانگتی رہتی، اپنے لیے، اپنے بابا، اماں، بہنوں اور ساری امت کے لیے۔ اسے بابا نے بتایا تھا کہ سب کے لیے دعا مانگا کرو کہ ہو سکتا ہے کسی کو دعاؤں کی ضرورت ہو۔ وہ اپنی دعاؤں میں جس کا نام ہو سکے لے کے دعا مانگتی، اسے یاد تھا۔ اس نے پہلی بار تہجد تب پڑھی جب وہ 9th کلاس میں تھی۔ وہ پانی پینے واٹر کولر تک آئی تھی جب 2 ٹیچرز آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ ایک ٹیچر سے اس نے کہتے سنا تھا کہ تہجد پڑھنے والے اللہ کے بہت خاص بندے ہوتے ہیں۔ پھر سردی ہو یا گرمی، وہ ہر رات تہجد کے لیے خود اٹھ جاتی تھی اور دیر تک کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی۔ وہ فطرتاً خاموش تب تھی۔ دوستوں کے نام پر اس کے پاس واحد فروا حسین تھی جو بچپن سے اس کے ساتھ تھی۔ وہ خود سے بے نیاز سی تھی۔ اس دور میں جہاں لڑکیاں اپنے میل کزنز سے، بھائیوں سے ہنسی مذاق کرتی، وہ سب سے ہٹ کے رہتی۔ فیملی کے کسی لڑکے سے اس کی دوستی نہیں تھی۔ کوئی ماموں کا بیٹا ہو، چاچو، خالہ، پھپھو، اشنال کے لیے سب ایک کیٹیگری میں آتے تھے اور وہ سبھی اشنال کے دائرے میں نہیں آتے تھے۔ اسے سیل فون کا ناجائز استعمال بھی نہیں کرتی تھی۔ فون ڈائری میں بابا، آپی، اشیا اور فروا کے سوا کسی کا نمبر فیڈ نہیں تھا۔ وہ پر اعتماد تھی یا خود کی ذات سے لاپرواہ۔ اس نے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا کہ کس راستے پر کون اسے دیکھ رہا ہے یا کون اس کا تعاقب کر رہا ہے، کون اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ کالج سے گھر تک کے راستے پر ہر طرح کے مردوں کی اچھی بری نظروں کو کسی خاطر میں نہ ہی لاتی۔ اس نے اپنے گرد دائرہ بنا رکھا تھا، نہ کبھی اشنال نے اس دائرے کے باہر جھانکا، نہ ہی باہر قدم نکالنے کی خواہش رکھی۔ وہ ناولوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی۔ اسے یقین کہہ لے یا خوش فہمی تھی کہ اس کا شہزادہ اس محلے کی گلی کے سنسان نکڑ پہ کھڑے لڑکیوں کا راستہ روکنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے شہزادے کا جو عکس تھا وہ بہت اونچا تھا، ایفل ٹاور سے بھی اونچا۔ جیسے سارے ناولز کے ہیروز کی ساری اچھائیاں ملا کے کسی ایک شہزادے میں ڈال دی جائیں۔ وہ فینٹیسی ورلڈ میں رہتی تھی۔ اسے خود کی قسمت پہ اندھا یقین تھا کہ اس کا شہزادہ اس کی سوچ کی تخلیق کردہ خصوصیات سے گندھا ہوگا، مگر وہ بھول گئی تھی کہ ناولوں میں لکھے شہزادے صرف کاغذی ہوتے ہیں۔ سوچوں میں بننے والے شہزادوں کے عکس کا حقیقی دنیا میں ملنے والے شہزادوں سے ذرا بھی واسطہ نہیں ہوتا۔ شاید ٹھیک کہتے ہیں لوگ، قدموں کی طرح ہمیں خوابوں کو بھی اوقات کے دائرے میں رکھنا چاہیے، کیونکہ کچھ سرپھرے خواب ہماری زندگی کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ قدرت نے اس کی پرسکون زندگی میں طوفانوں اور آزمائشوں کا ایک جال بچھا رکھا تھا، اور اللہ اپنے بندوں کو آزماتا بھی تو ہے، پھر جیت انہی کی ہوتی ہے جو ثابت قدم رہتے ہیں۔ وہ زمین پر بیٹھی ناخن کاٹ رہی تھی جب اشیا ریسیپی بک میں آج کے لیے کوئی ریسیپی نوٹ کر رہی تھی۔ امی چارپائی پر بیٹھی سپارہ پڑھ رہی تھیں جب ڈور بیل بجی۔ اشیا دروازے کی طرف بڑھی۔ واپسی پر اس کے ساتھ پڑوس والی آنٹی گھر داخل ہوئیں اور امی کے ساتھ چارپائی پہ بیٹھ گئیں۔ سلام کا جواب دینے کے بعد ہاتھ میں پکڑا شاپر اشنال کی طرف بڑھایا اور کہنے لگیں، یہ لو ایشے، تمہارا سوٹ۔ ارم تھینکس کہہ رہی تھی۔ میرا سوٹ؟ اشنال نے ناسمجھی سے شاپر کو دیکھا۔ ارم تمہارا سوٹ پہن کے گئی تو یقین کرو پورے ہال کی نظریں ارم پہ ہی تھیں۔ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ ہر کوئی اس کی تعریف کر رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا یہ سوٹ بنا ہی ارم کے لیے ہو۔ اشنال کا ناخن کاٹتا ہاتھ تھم گیا تھا۔ اس نے مشکوک نگاہوں سے اشیا کو دیکھا، جس نے اس کی کاٹ تار نظروں سے خود کو بچانے کے لیے سر ادھر ادھر گھمایا۔ وہ خاتون اپنی بیٹی کی تعریفیں کر کے چلی گئیں تو اشنال نے ایک نظر اپنے سوٹ کی طرف دیکھا۔ اپنا آدھا ناخن جو کاٹنے سے رہ گیا تھا اسے انگلی سے کھینچ کر ہی ہٹایا اور اپنا سوٹ اٹھا کے روم میں چلی آئی۔ سوٹ کو لاکر میں رکھنے کے بعد وہ اوندے منہ بیڈ پہ لیٹ گئی۔ اشیا اس کے پیچھے روم تک آئی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اشنال رو رہی ہے۔ اس کے روٹنے کا سٹائل ہی ایسا تھا۔ ایشے، سوری یار۔ اشیا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا جسے اس نے فوراً جھٹک دیا۔ تم کل کوچنگ میں تھی تو آنٹی آئی تھیں کہ ارم کو مائیوں پہ جانا ہے، اسے اشنال کا وہ بلیک سوٹ دے دیں جو اس نے عید میں پہنا تھا۔ ارم رات میں پہن کر کل واپس کر دے گی۔ قسم لے لو میں نہیں دینا چاہ رہی تھی، امی نے کہہ کے زبردستی دلوایا۔ وہ کچھ نہیں بولی، ایسے ہی سوں سوں کرتی رہی۔ اشیا جانتی تھی کہ جب تک
اس کا دل خالی نہیں ہو جاتا، ایسے ہی روتی رہے گی اور پھر خود نارمل ہو جائے گی۔ وہ اشنال کی عادتوں سے واقف تھی۔ اشنال اپنی چیزوں کو شیئر نہیں کرتی تھی، ایسے ہی کئی چیزوں سے وارڈروب کا ایک حصہ بھرا پڑا تھا۔ اچھی عادتوں کے ساتھ ہمارے اندر کچھ بری عادتیں بھی ہوتی ہیں۔ وہ کسی کی چیز استعمال نہیں کرتی اور اپنی چیزیں استعمال کرنے نہیں دیتی تھی۔ اگر کسی کو اس کی کوئی چیز پسند آ جاتی تو وہ اس جیسی نئی چیز لا کے گفٹ کر دیتی تھی، مگر اپنی چیز کسی کو نہ دیتی۔ اور اگر اس کی پرمیشن کے بنا کوئی اس کی چیز استعمال کر لیتا تو وہ پہلے تو خوب روتی، پھر اس استعمال شدہ چیز کو لاکر میں رکھ کر لاک کر دیتی۔ وہ اپنی پرانی چیزوں کو پھینکتی نہیں تھی، اسے پرانی چیزوں سے محبت تھی۔ وہ بچپن سے ہی ایسی تھی۔ وہ 4 سال کی تھی۔ ایک شام سی سائڈ پر وہ اپنے بابا کی انگلی پکڑ کے چل رہی تھی۔ اس کی کزن اپنے بابا سے ہاتھ چھڑا کر اشنال کے بابا کی انگلی پکڑ کے چلنے لگی تھی۔ اشنال عبداللہ کو جب پتہ لگا کہ اس کے بابا کو کوئی اور بھی شیئر کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی چھوٹی سی ناک سکڑ گئی۔ وہ بابا کے آگے سے ہوتے ہوئے اپنی کزن تک آئی اور اس کے ہاتھ سے اپنے بابا کی انگلی چھڑائی اور سختی سے بولی، "یہ میرے پاپا ہیں۔" اس کی کزن منہ بسرتی ہوئی اپنے بابا کے ساتھ چلنے لگی۔ اب وہ اپنے بابا کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں لیفٹ اور رائٹ ہینڈ میں سختی سے تھامے سمندر کی گیلی ریت پر مسکراتے ہوئے الٹے قدموں چلنے لگی تھی۔ وہ اشنال عبداللہ تھی۔ وہ اپنے شیئر نہیں کرتی تھی۔ ہمیں چیزوں کو شیئر کرنے کی عادت وقت پر ہی ڈال لینی چاہیے، ورنہ ایسی عادتیں آگے چل کے بہت سارے نقصان ہمارے حصے میں ڈال دیتی ہیں۔ شام 5 بجے جب وہ کوچنگ کے لیے نکلی تو راستے میں اسے کچھ کتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ مردوں نے کتوں سے صرف ایک عادت اپنائی ہے۔ کتے انسانوں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں اور ہماری گلیوں کے مرد ہر لڑکی کو دیکھ کر، اسی لیے وہ ایسے مردوں کو کتا کہہ کے بلاتی تھی۔ ہائے، وہ اس کی آنکھوں میں کاجل کی ڈوریاں۔ پان کی کیبن پہ بیٹھے 4 لڑکوں میں سے کسی نے یہ ایک جملہ پھینکا، "اس کی کاجل والی آنکھیں، سبحان اللہ!" پھر کسی کی گٹکے سے بھری زبان میں کھجلی ہوئی۔ ضبط سے اس کی نبض تن گئی تھی، مگر وہ آج بھی خاموش رہی۔ اس کا ماننا تھا بھونکنے والے کتوں کو پتھر مارو تو وہ اور بھونکتے ہیں، اس لیے وہ پھر خاموشی سے چل دی۔ ابھی وہ کچھ قدم چلی ہوگی کہ مین ہول کے ڈھکن سے پیر الجھا وہ لڑکھڑائی، "دیکھ، تو نے نظر لگا دی آنکھوں کو۔" اب یہ کسی دوسرے کی آواز تھی۔ پھر وہ ہنسنے لگے۔ اس وقت اشنال کا دل کیا کہ اس ڈیش بورڈ کو اس مین ہول کا ڈھکن کھول کے اندر ڈال دے، مگر جب اس نے اپنی سوچ کو فرض کیا تو اسے ابکائی آ گئی۔ چھی! کوچنگ گیٹ تک وہ اپنی سوچ پر لا حول ولا قوت پڑھتی آئی۔ کوئی بھی لڑکی گھر سے باہر چاہے شوقیہ نکلے چاہے کسی مجبوری میں، اسے اس طرح کے مردوں کا سامنا تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ تو لڑکیوں پہ ہوتا ہے کہ وہ راہ میں پڑے کانٹوں میں الجھتی ہیں یا خود کو بچا کے نکل جاتی ہیں۔ اشنال عبداللہ کو معلوم تھا اس کی راہ میں کانٹے آنے ہیں اور اسے بچ کر چلنا ہے۔ بلا شبہ وہ ایک مضبوط کردار کی لڑکی تھی جو راستے کے پتھروں کے باوجود لڑکھڑائی نہیں تھی۔ اس کے پیپر کافی اچھے ہوئے تھے، رزلٹ بھی 80% رہا۔ اس نے یونیورسٹی جوائن کر لی تھی۔ یونیورسٹی وہ ریگولر نہیں جاتی تھی، مہینے میں 1 آدھ چکر لگا لیتی تھی۔ اسی دوران اسے ایک اسکول سے ٹیچنگ کی آفر ہوئی۔ اس نے بابا سے بات کی تو انہوں نے اجازت دے دی۔ یوں وہ پڑھنے کے ساتھ پڑھانے بھی لگی۔ صبح اسکول اور شام میں کچھ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی، باقی کچھ ٹائم وہ اپنی اسٹڈیز کو دیتی۔ مگر زندگی ہمیشہ سیدھی سادی تھوڑی ہوتی ہے۔ زندگی طوفانوں کا دوسرا نام ہے۔ اس کی زندگی کے پہلے طوفان نے دستک دے دی تھی۔ اگست کے مہینے میں اشیا کی شادی کا شور اٹھا۔ اسی سلسلے میں وہ امی کے ساتھ مارکیٹ آئی تھی۔ ابھی انہوں نے خریداری شروع ہی کی تھی کہ اچانک شور ہوا کہ فلاں جگہ پہ فلاں شخص مارا گیا ہے اور لوگ مشتعل ہو گئے ہیں۔ ہڑبڑاہٹ میں وہ مارکیٹ سے امی کو سنبھالے نکلی۔ ابھی وہ واپسی کے لیے بس اسٹاپ پر اپنی مطلوبہ بس کے انتظار میں تھیں کہ 2 موٹر سائیکل سوار آئے اور اس کے ہاتھ سے کلچ چھین کے فرار ہو گئے۔ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ وہ دونوں منہ کھولے ہی رہ گئیں۔ نہ وہ شور مچا سکی نہ ہی ان کے پیچھے جا سکیں۔ آسیہ خاتون کی حالت گیر ہونے لگی۔ ایک اس شہر کے ہنگامے، دوسرا کلچ چوری ہونا جس میں 7,000 نقد اور ایک موبائل تھا۔ ان کا بی پی شوٹ کر گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ اس سچویشن کو ہینڈل نہیں کر پا رہی تھی۔ ان کے سامنے ایک بائک آ کے رکی۔ اگر آپ یہاں اس انتظار میں کھڑی ہیں کہ وہ چھینا ہوا سامان واپس دے جائیں گے تو بھول ہے آپ کی۔
بسیں بند ہو گئی ہیں، ان رکشوں میں سے کسی کو پکڑیں اور گھر جائیں، آپ کے شہر کے حالات کا کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ بائک پہ بیٹھا لڑکا انہیں وقت کی نزاکت کا احساس دلا رہا تھا، مگر رکشہ تو کیا، میرے پاس بس کا کرایہ بھی نہیں ہے، سارے پیسے کلچ میں تھے۔ گھبراہٹ سے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ لڑکے نے ایک رکشے کو روکا اور اشنال کی طرف مڑا۔ کہاں جانا ہے آپ نے؟ کچھ دیر کے لیے اسے اپنے ایریا کا نام ہی بھول گیا۔ میم میں پوچھ رہا ہوں آپ نے کہاں جانا ہے؟ لڑکے نے دوسری بار پوچھا۔ ناظم آباد۔ وہ حواس میں لوٹی۔ اس نے رکشے والے سے بات کی، شاید اس نے کچھ زیادہ پیسے مانگ لیے تھے، جس پہ وہ لڑکا غصے میں والیٹ سے پیسے نکالتا بولا، ایک تو آپ کے شہر کے لوگ بڑے عجیب ہیں، انسانیت تو رہی ہی نہیں ہاں، اس سچویشن میں بھی اپنا فائدہ اٹھانا نہیں بھولتے۔ رکشے والے نے دل پر لے لیا تھا۔ بابو اس ایریے تک جانے کے لیے جان ہتھیلی پہ رکھنی پڑے گی، جان کے آگے 250 بھی کم ہے، شکر کرو میں لے کے جا رہا ہوں۔ رکشہ ڈرائیور جتاتے ہوئے بولا۔ واقعی سڑک خالی تھی اور کسی دوسری گاڑی کے انتظار کا مطلب تھا اپنی جان گنوانا۔ اچھا بس یہ لو اور انہیں پہنچا دینا ادھر۔ جائیں میم جلدی سے۔ وہ امی کو بٹھا کر خود بھی رکشے میں بیٹھنے لگی تھی کہ اسے لڑکے کی آواز سنائی دی۔ 1 منٹ میم، میرے 250 کون واپس کرے گا؟ وہ ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی، پھر اسے خیال آیا یہ لڑکا اس کا ماموں زاد تھوڑی تھا جو اس پہ احسان کر رہا تھا۔ پریشانی میں اس کے اوسان ہی قطع ہو گئے تھے، لیکن وہ ہوش میں آئی اور بولی، میں واپس تو ضرور کروں گی پیسے، لیکن یہ نمبر رکھیں، جب قرض لوٹانے کا خیال آیا تو اس نمبر پہ رابطہ کیجیے گا۔ لڑکے نے نمبر اس کی طرف بڑھایا جسے اس نے تھام لیا۔ وہ رکشے میں بیٹھ گئی تو لڑکا بولا، سنیے میم، قرض جتنی جلدی ہو سکے اتار دینے چاہیے، زندگی کا کیا بھروسہ۔ وہ دلکشی سے مسکرایا اور اپنے بائک پہ بیٹھا سیٹی پہ کوئی دھن بجاتا غائب ہو گیا، اور وہ اسے اگنور کرتی امی کو سنبھالے بخیر و عافیت گھر پہنچنے کی دعائیں کرنے لگی۔ تم نمبر تو دے رہے ہو مجھے، فون تعلق خراب کرتا ہے۔ 1 ہفتے تک تو وہ اس بات کو بھولی رہی، مگر ایک دن ڈائجسٹ پڑھتے اس کی نظر اسلامی صفحے پہ رک گئی جہاں لکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھانے سے منع فرما دیتے تھے جس پہ قرض ہو، یہاں تک کہ اس کے قرض کو ادا کر دیا جائے۔ یہ لائن پڑھتے ہی اسے وہ لڑکا اور اس کا قرض یاد آیا۔ آج بے چین کرنے لگی کہ اگر وہ قرض ادا کیے بنا ہی مر گئی تو کیا ہوگا، جبکہ اس لڑکے نے تو اپنا قرض معاف بھی نہیں کیا تھا۔ قرض کی رقم تھوڑی سی ہی کیوں نہ ہو، تب تک معاف نہیں ہوتی جب تک دینے والا بخش نہ دے۔ 3 راتیں اسے سوچ نیند نہ آتی کہ اس نمبر پہ ٹیکسٹ کرے یا پھر رہنے دے۔ کبھی وہ دل کو یہ سوچ کے تسلی دیتی کہ خیر ہے 250 ہی ہیں، کون سے لاکھ روپے ہیں، جو واپس نہ کرے تو طوفان آ جانا ہے۔ پھر خیال آتا 1 روپیہ بھی اسے پکڑ ملا سکتا ہے۔ وہ لڑکے سے رابطہ کرنے سے گھبرا رہی تھی۔ بہت سوچ بچار کے بعد وہ آر یا پار والی سچویشن پہ پہنچی۔ اشنال نے اسے پیسے لوٹانے کا سوچا اور ڈرتے ڈرتے اس نمبر پہ ایک ٹیکسٹ چھوڑا، آپ کا قرض کس طرح لوٹانا ہے۔ پہلا ٹیکسٹ کرتے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل F-16 طیارے کی طرح اڑان پر تھا۔ کوئی 10 منٹ بعد رپلائی آیا، جس طرح لیا تھا اسی طرح میم۔ اسے اس بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا تو رپلائی بھی نہیں بھیجا۔ لڑکے کا ایک میسج آیا، جگہ آپ منتخب کریں، میں وہاں آ کے اپنے پیسے لے جاتا ہوں۔ اشنال کا تو دل ہی باہر آ گیا۔ نہیں میں کہیں نہیں آ سکتی، آپ کوئی اور طریقہ بتائیں۔ ٹھیک ہے، ایڈریس لکھوائیں، میں پھر آپ کے گھر آ جاتا ہوں۔ اشنال نے اچھل کر یوں دروازے کو دیکھا جیسے وہ آ ہی گیا ہو۔ کوئی آسان حل بتائیں، وہ منمنائی۔ میرے پاس یہی طریقے ہیں، اور ہاں مجھے اپنے پیسے جلدی چاہیے، سمجھی آپ۔ میسج کے اینڈ پہ غصے والی ایموجی لڑکے کے جارحانہ پن کا ثبوت دے رہا تھا۔ اشنال تو رونے کو ہو بیٹھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کوئی بھاری سا وٹا پتھر اس کے سر پہ دے مارے۔ وہ سوچنے لگی کہاں ہوتے ہیں وہ عظیم لوگ جو نیکی کر کے دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ بڑا ہی کوئی کنجوس لڑکا ہے جو 200 روپے کے لیے مرا جا رہا ہے۔ 2 دن مزید ان دونوں کا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ 2 دن مزید بے چینی میں گزرے۔ سوچ کے اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ آخر اشنال نے ایک حل نکالا۔ شکرانے کے نفل پڑے کہ جان چھٹی۔ رات کے تقریباً 9 بجے اشنال کو میسج موصول ہوا، کافی جینیس ہیں آپ، اپنی آنکھوں کی طرح، لیکن اس 250 کے بیلنس کا اب میں کیا کروں؟ میرا تو منتھلی پیکیج ہر وقت رہتا ہے، آپ کے 250 تو میرے کسی کام کے نہیں، جبکہ میرے 250 آپ کے 250۔
جبکہ میرے 250 آپ کے کتنے کام آئے تھے، اور بے حسی کی انتہا یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک مجھے تھینک یو بھی نہیں بولا۔ اوپر تلے 3-4 میسیجز نے اشنال کو بوکھلا دیا، مگر پھر اسے لگا شاید وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ لڑکیوں کا دل عموماً جلد موم ہو جاتا ہے، مگر ایسا اشنال کے ساتھ پہلی بار ہوا تھا کہ وہ کسی مرد کے معاملے میں موم پڑی تھی، ورنہ وہ مردوں کو رعایت نہیں دیتی تھی۔ اس نے جواباً ٹیکسٹ کیا، آپ کی مدد کا شکریہ۔ ایسا بھونڈا سا شکریہ اپنے پاس رکھیں۔ اب وہ لڑکا اشنال کی ڈھیل سے فری ہو رہا تھا، وہ سب سمجھ رہی تھی، اس لیے اس بار خاموش رہی۔ اگلا میسیج آیا، اب جب تک یہ 250 ختم نہیں ہوتے مجھ سے بات کرتی رہیں، یہ سزا ہے آپ کی۔ اس دھونس پر اشنال کا منہ کھلا رہ گیا۔ میم، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے رپلائی کرنے لگی، آپ کو آپ کے پیسے مل گئے، اس لیے اب مجھے مزید میسیج مت کریں۔ اشنال غصے میں لال ہوئی، کہاں پھنس گئی تھی وہ؟ اب پھاڑ کھانے والی آنکھوں سے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ کیا آپ نے میرے نمبر پہ ٹیکسٹ نہیں کیا تھا؟ کیا جھوٹ بول رہا ہوں؟ وہ استغفار کر رہا تھا۔ پہلے تو اسے ہنسی آئی کہ کہہ تو ٹھیک رہا تھا، پھر میسیج ٹائپ کیا، آپ نے مجھے قرض معاف نہیں کیا تھا اور میں کسی کا 1 روپیہ بھی کھا کے اپنی قبر بھاری نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کی بات میں وزن ہے، لیکن اس طرح تو الٹا میرا نقصان ہو گیا۔ اب دیکھیں نا، 250 اگر آپ میری ہتھیلی پہ رکھتی تو میں ان سے کوئی کام کی چیز لے سکتا تھا، میں تو نیکی کر کے گھاٹے میں رہا۔ اس نے آنسو کی لائنوں والی ایموجی سینڈ کی۔ اشنال کو پھر ہنسی آئی، اب ہنسی نہیں، 250 ختم ہونے تک ٹیکسٹ کرتی رہیں۔ اس نے پلکوں کو اوپر کی جانب جنبش دے کے لڑکے کے سینس آف ہیومر کی داد دی، نام پوچھ سکتا ہوں آپ کا؟ وہ خاموش رہی۔ اب دیکھیں نا، جنت میں جا کر آپ کی شکایت کس نام سے لگاؤں گا کہ فلانی لڑکی نے میرے احسان کے بدلے میرا نقصان کیا تھا؟ وہ پھر مسکرائی، اشنال عبداللہ۔ ہائے، یہ کیسا نام ہوا اشنال، کچھ عجیب سا نہیں؟ ویسے جتنی عجیب آپ ہیں، آپ کا نام بھی ایسا عجیب ہونا چاہیے تھا۔ میرا نام تو پوچھا ہی نہیں آپ نے، چلے میں خود بتا دیتا ہوں، مجھے زی کہتے ہیں۔ بلا شبہ وہ خاصا بتونی تھا، ایک رپلائی کے بدلے 3-4 میسیجز کرنے والا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اشنال عبداللہ کسی مرد کی باتوں میں آئی تھی۔ اس نے اپنے دائرے سے ایک قدم نکال لیا تھا۔ وہ لڑکا فہد جو اشنال کے راستے میں محبت کا کشکول لیے کھڑا ہوتا تھا، اس شہر سے جاتے سمے اپنے گھر کی باہر والی دیوار پر لکھ گیا تھا، محبت بہت قیمتی تھی اور میں غریب تھا۔ کوئی آج اسے بتاتا کہ اشنال عبداللہ کتنی سستی تھی، کتنی جلدی بک گئی تھی وہ، مہینوں میں نہیں، ہفتوں میں نہیں، چند لمحوں میں، چند لفظوں میں بک گئی تھی وہ۔ ایک لمحہ لگتا ہے گناہوں کی دلدل میں قدم رکھنے میں، اسی ایک لمحے میں ہماری برسوں کی نیک نامی رائے گاں چلی جاتی ہے۔ انہیں بات کرتے ہوئے آج تیسرا دن تھا اور دونوں میں ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے کافی بے تکلفی ہو چکی تھی۔ اجنبیت کی دیوار کو گرانے میں زی کافی ماہر تھا، جبکہ اشنال کی زندگی میں زی وہ پہلا مرد تھا جس کے لیے اس نے اجنبیت کی دیوار کو توڑا تھا۔ وہ باتوں سے منتر پڑھتا تھا، جادوگر تو تھا ہی، مگر بلا شبہ وہ خوبصورت بھی بلا کا تھا۔ وہ اپنی پکچروں سے میل کر چکا تھا، اپنی ہیزل آئیز کے ساتھ وہ سیدھا دل میں اترتا تھا۔ گوری کھلی ہوئی نکھری رنگت، جیسے بارش کے بعد دھوپ نکلے، اس کی مسکراہٹ اکیلی تھی، جیسے پھولوں کی ادھ کھلی کلی بڑھتے بڑھتے پورا پھول بن جائے۔ اس کے چہرے پہ داڑھی بہت سجتی تھی، اسے دیکھ کے زندگی محسوس ہوتی تھی۔ زی کی صبح 10-12 بجے ہوتی تھی۔ 12 بجے اشنال کو گڈ مارننگ کا میسیج ملتا تو مسکرا دیتی۔ یہ احساس منفرد بہت الگ سا تھا کہ کسی کے لیے وہ اتنی خاص ہے کہ وہ صبح اٹھتے ہی اسے یاد کرے۔ آج زی نے ٹیکسٹ میسیجز پہ اکتفا نہیں کیا تھا، بلکہ ایک عجیب فرمائش کر دی، کال کروں؟ اچانک اس فرمائش پر وہ انکار کر بیٹھی، نہیں، کال نہیں کر سکتی۔ عشیہ، میں تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں، پلیز کچھ منٹ، پلیز۔ وہ ریکویسٹ کر رہا تھا، مگر زی، امی اور اشیاء ہیں گھر پہ، میں کال کرتا ہوں، تم خاموش رہنا اور ان باکس میں رپلائی کرتی رہنا۔ زی نے نہایت آسان حل پیش کیا اور اشنال عبداللہ مان گئی۔ یوں ان کی پہلی کال اس طرح ہوئی تھی کہ زی بولتا رہا اور وہ خاموشی سے سنتی، ٹیکسٹ پر رپلائی کرتی رہی۔ بڑا زبردست ایکسپیرینس ہے قسمیں گونگی لڑکی سے بات کرنا۔ وہ ہنسا تھا اور اشنال کو لگا صحرا میں بارش ہو جیسے۔ لڑکیوں کو ایسی غلطیاں مہنگی پڑتی ہیں اور ایسی غلطیوں کی سزائیں بہت لمبی ہوتی ہیں۔ اگلے دن زی نے اسے پھر کال پہ اصرار کیا، عشیہ، میں نے تمہاری آواز سننی ہے، مان جاؤ نا یار۔
اور اشنال عبداللہ زی کی بے چینیوں کے آگے ہار گئی۔ اشنال نے اسے کہا ابھی نہیں، کچھ دیر بعد۔ زی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں 3 بجے کے قریب کال کروں گا۔ اس سے بات کرنے کا سوچ کر اشنال سے کھانا ہی نہیں کھایا گیا۔ 2 بجے وہ نماز کے لیے اٹھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ڈرتے ڈرتے بولی یا اللہ اگر یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے تو مجھے روک دیں کسی طرح پلیز۔ یہ دعا مانگ کر وہ اٹھ گئی۔ پتہ ہے جب ہم کوئی گناہ کرنے کی ٹھان لیتے ہیں نا تو پھر خدا سے نظریں چرانے لگتے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وہ اشنال عبداللہ تھی، اسے معلوم تھا کہ کون سا راستہ صحیح تھا اور کون سا غلط، پر اس نے آنکھیں اور کان بند کر لیے تھے کیونکہ وہ خود غلط راستے پر چلنا چاہ رہی تھی۔ شاید اسے خوش فہمی تھی کہ اشنال عبداللہ کے لیے غلط راستے بھی سہل ہو جائیں گے۔ ٹھیک 3 بجے اس کے سیل پر زی کا نمبر چل رہا تھا۔ وہ کمرے سے نکل کے چھت پہ چلی گئی اور گناہوں کی دلدل میں آہستہ آہستہ ہمارے قدم پڑتے ہیں۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم۔ زی کی خوبصورت آواز نے منتر پھونکا۔ ہائے ہائے، دل نشیں ہائے پر ہاتھ کے ساتھ اس کا دل بھی کانپا۔ کوئل سی تیری بولی، اتنی معصوم آواز۔ اس تعریف پر اشنال کے گال بلش کر اٹھے۔ اس نے ہونٹوں کو دانتوں تلے کترا۔ عیشے کچھ بولو۔ جی۔ اس نے حتی الامکان خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ اسے اپنی تیز ہارٹ بیٹ سنائی دینے لگی۔ سنو، میں فون پہ کھا نہیں جاؤں گا، جی سے آگے بھی بولو۔ اچھا۔ اور پھر چند باتوں کے بعد 15 منٹ کی پہلی کال کا اختتام ہوا، اور جب سماعت کو کسی آواز کا چسکا پڑ جائے تو اسے سننے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ کالز کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ اجنبیت کی دیواریں گر گئیں۔ گناہوں کے کاغذ سیاہ ہوتے رہے۔ آج فرائیڈے تھا، یعنی کہ ہاف ڈے۔ تقریباً 11 بجے کے قریب اسکول کی چھٹی ہوئی تو بچوں کو نکالنے کے بعد وہ اور فروہ بھی گھر کے لیے نکلیں۔ اپنی گلی سے کچھ فاصلے پر پہنچنے پر اشنال کی نظر یوں ہی سامنے اٹھی۔ ایک لمحے کو پلکیں بند ہو کے پھر کھلیں اور ٹھہر گئیں۔ زی، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ فروہ نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ بلا شبہ وہ زئی ہی تھا۔ سفید کرتے پر کالی واسکٹ پہنے، کلائی پر سلور ڈائل کی براؤن سٹرپ گھڑی پہنے، بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ زئی ہی تھا۔ اسے دیکھ کر دلکشی سے مسکرایا اور آئی ونک کرتا گلی کا موڑ مڑ گیا۔ اشنال بھی دھک دھک کرتے دل کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ رات زئی نے فون پہ اسے بتایا کہ وہ اسی گلی میں رہتا ہے۔ اس کا اپنا گھر تو کوئٹہ میں ہے، پر یہاں کام کے سلسلے میں آتا جاتا رہتا ہے۔ یہاں وہ ماموں کے پاس ہوتا ہے۔ دسمبر کے مہینے میں کراچی بھی ٹھنڈی ہواؤں کی لپیٹ میں آ ہی جاتا ہے۔ وہ فریش ہو کے نکلی تو ٹھنڈی ہوا اس کی ناک سے ٹکرائی اور چھینکوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ رنگ کرتے فون کو اٹھا کے وہ چھت پہ آ گئی۔ تمہاری آواز کانپ کیوں رہی ہے؟ زئی نے پوچھا۔ آج سردی بہت ہے نا، میں آ جاؤں؟ اس کی دھیمی سرگوشی پر اشنال لرز اٹھی۔ جی؟ اس کے منہ سے فقط اتنا ہی نکلا، میں آ جاؤں تمہارے پاس؟ وہ کیوں؟ تمہاری سردی ختم ہو جائے گی۔ زئی کے لفظوں نے اشنال کے لفظوں کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ ایک دل تھا مگر جو فل سپیڈ پہ دوڑ رہا تھا۔ پھر وہ ہنسا۔ زئی! وہ چیخی۔ وہ سمجھ رہی تھی زئی اسے یوں ہی تنگ کر رہا ہے۔ وہ پھر ہنسا۔ اس کی ہنسی ایسی تھی جیسے کسی نے اس کے آس پاس گلابوں کا رس نچوڑا ہو۔ عیشے! وہ اسے عیشے بلاتا تو اسے لگتا عیشے نام کے حروف میں کسی نے افشاں بھر دی ہو۔ وہ اپنی باتوں سے آہستہ آہستہ اشنال کے گرد محبت کا حالہ بنانے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ اسے اس کے دائرے سے نکالنے لگا تھا، مگر کوئی کسی کو اس کے دائرے سے نہیں نکال سکتا جب تک ہمارے اپنے قدم دائرے سے باہر سے رکھنے کی کوشش نہ کریں۔ محبت زور زبردستی کی قائل نہیں ہوتی، یا اگر ہونا چاہے تو خود بخود ہو جاتی ہے، نہ ہونا چاہے تو کسی کے لاکھ چاہنے پر بھی نہیں ہوتی۔ اور اشنال کو زئی سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ اس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ محبت کے سانس نے اس کے کان کی لو کو چھوا تھا۔ میں اسے سنتے ہوئے جیتی ہوں، خبر تھی اس کو۔ اپنی آواز کی تاریں شہر سے گرا دیں اس نے۔ وہ کوئٹہ جانے سے پہلے بتا کے گیا تھا، مگر وہاں جا کے اس نے اشنال سے کوئی رابطہ نہیں رکھا۔ اس نے زئی کے نمبر پہ 2-3 ٹیکسٹ چھوڑے جن کا بھی کوئی جواب نہ آیا۔ وہ بنجارا سبھی پیچ و خم سے واقف تھا۔ تڑپانے کا ہنر بھی اسے خوب آتا تھا۔ وہ لفظوں سے کھیل چکا تھا، اب وہ خاموشی سے کھیل رہا تھا۔
وہ شاید اقرار کے لیے سیدھے لفظوں کا قائل نہیں تھا، یا پھر شاید چاہتا تھا کہ اقرار کا جرم بھی اشنال کے سر آئے، اور جب ہم ایک غلطی کر لیتے ہیں پھر باقی کی غلطیاں خود بخود ہونے لگتی ہیں۔ اشنال نے اپنی زندگی کی ایک اور بھیانک غلطی کر دی تھی۔ وہ پورے پیروں سمیت دائرے کی حدود کو کراس کر چکی تھی۔ اچھی لڑکیاں نامحرم سے محبت کر لیں تو پھر لڑکیاں تو رہ جاتی ہیں، مگر اچھی نہیں۔ بری لڑکیوں کو اچھا بننے میں سالوں لگ جاتے ہیں، مگر اچھی لڑکی کو برا کہلانے میں محض چند لمحے درکار ہوتے ہیں۔ محبت نے ایک اچھی لڑکی کو ایک بری لڑکی میں بدل دیا تھا، اور جانے محبت میں وہ کس حد تک بری بننے جا رہی تھی۔ محبت میں سب سے پہلے ہماری انا کا جنازہ نکلتا ہے۔ اشنال نے محبت کے اقرار میں پہل کر دی تھی۔ اس نے سوچا نہیں تھا، مگر اس سے ہو گیا تھا، اور محبت بے بس کر دیتی ہے۔ ایک ہفتے کے بعد زئی نے رابطہ بحال کیا۔ مجھے مس کیا تھا؟ زئی کا اپنا پن اسے لے ڈوبا۔ لفظوں کی جگہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ہاں کیا تھا؟ پوچھا گیا تھا۔ کتنا؟ وہ محبت کا بوجھ اکیلے نہیں سنبھال سکتی تھی، سو خود کو کہہ جانے دیا، بہت سارا۔ وہ اس کی آواز میں نمی محسوس کر چکا تھا۔ عشے، محبت کا مدھم ساز جسے مرہم کہتے ہیں، جب سر بکھیرتا ہے تو دل کے سارے پرزے رقص کرنے لگتے ہیں۔ محبت سیدھی سادھی نہیں ہوتی، اس کے بہت سارے ساز ہوتے ہیں۔ پتہ ہے ہمیں جب محبت ہونے لگتی ہے تو یہ دل کے اندر پہلا زخم چھوڑتی ہے۔ اس زخم پر جب محبت کی ضربیں لگتی ہیں تو ساز مرہم اپنا کام دکھاتا ہے۔ ایشو، مرہم دل کے اندر لگے محبت کے تازہ زخم کو چھوا۔ جو کہنا چاہتی ہو کہہ دو۔ مرہم نے اب محبت کے تازہ زخم کو چھوا۔ جو کہنا چاہتی ہو کہہ دو۔ مرہم نے اب محبت کے زخم کو چاٹ لیا تھا۔ زئی، اس طرح مت کیا کرو میرے ساتھ۔ وہ مسکرایا کہ اقرار کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ جب کوئی شخص کسی کے دل میں وہ جذبات محسوس کر لیتا ہے جو وہ چاہتا ہے تو وہ ایسے لفظوں کے تیر استعمال کرتا ہے جس سے اس کی محبت میں مبتلا لڑکی پوری طرح پگھل جاتی ہے، اور اچھی لڑکیاں اپنی حدود سے باہر نکل جاتی ہیں۔ اشنال بھی اپنی حدود کو بھول کر آگے نکل چکی تھی۔ سوری نا، پہلے وہ ہکلائی مگر پھر کہہ گئی جو شاید اسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ عورت کو اظہار میں پہل نہیں کرنی چاہیے۔ آئی لو یو زئی۔ وہ پہلی لڑکی تھی شاید جو محبت کا اقرار کر کے روئی، پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی۔ بنجارے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ آئی لو یو ٹو عشے۔ محبت کے ساز آکٹوپس نے اسے جکڑ لیا، اور وہ بنجارہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی فاتح ٹھہرا۔ اس کے قافلے سے گزرنے والی کوئی لڑکی بنجارے پہ دل نہ ہارے ممکن ہی نہیں تھا۔ نیکسٹ ایسا مت کرنا۔ آئی پرومس میری جان، آئندہ سے خیال رکھوں گا۔ اس کا میری جان کہنا اشنال کی سانسیں روک گیا۔ پتہ ہے میں سوچ رہا ہوں روتے ہوئے تم کیسی لگتی ہوگی؟ سچی سچی بتانا، ناک سے نوزی نکلتی ہے عشے؟ چھی زئی، اسے ابکائی آئی۔ وہ ہنسنے لگا۔ وہ اس کے آنسو چننے لگا تھا، مگر یہ تو طے ہے جو ہاتھ آنسو چنتے ہیں وہی ہاتھ پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو لانے کا سبب بھی بنتے ہیں۔ اس نے دل زئی کو دے دیا تھا، اور جب کسی دل میں کوئی غیر آنے لگے خدا اس دل سے نکل جاتا ہے، اور جب دل سے خدا نکل جاتا ہے وہاں بے سکونی کے ڈیرے اپنا آستانہ بنا لیتے ہیں۔ اشیا کی شادی دسمبر میں طے پائی تھی۔ 7 دسمبر کو اشیا کی بارات کے ساتھ وہ ایبٹ آباد آئی تھی۔ ان دنوں زئی کوئٹہ گیا ہوا تھا۔ وہ کوئٹہ میں جا کر رابطے مختصر کر لیتا تھا۔ اس کے پاس مجبوری نام کی ایک لمبی لسٹ ہوتی تھی۔ ولیمے کے بعد انہیں واپس کراچی جانا تھا، تو ایبٹ آباد گھومنے کی غرض سے وہ اپنی کزنز کے ساتھ شام 5 بجے کے قریب گھر سے نکلی۔ مری سے واپسی پر وہ چاروں دوست کچھ دیر ایبٹ آباد کے مقام پہ ٹھہرے۔ ان میں سے 3 سیلفیز لینے کے لیے ادھر ادھر ہو گئے، جبکہ وہ جیپ کے لیفٹ ڈور سے پشت لگا کے کھڑا ہو گیا۔ آنکھیں بند کیے خوشگوار ہوا میں سانس لینے لگا۔ تھوڑی دیر میں اسے قریب سے کسی کے قدموں کا گمان ہوا۔ آنکھیں کھول کے اس نے سڑک کی سیدھ میں دیکھا۔ ان میں سے 4 سیدھا چلتی ہوئی آ رہی تھیں، جبکہ میرون شال والی لڑکی الٹے قدموں پیچھے کی طرف چل رہی تھی۔ وہ اس کی طرف پیٹ کیے چل رہی تھی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کیسے بنا لڑکھڑائے کوئی پیچھے چل سکتا ہے کہ اسے مدھم سی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، یار ایبٹ آباد تو زندگی ہے۔ پھر اس لڑکی نے اپنے دونوں بازو پھیلائے اور گول گول گھومنے لگی۔ وہ جب اس کی طرف پلٹی تو اس کے نقاب والے چہرے پر وہ اس کی بند آنکھیں دیکھتا اس عجیب سی لڑکی کی عجیب سی حرکت پہ مسکرایا۔ گلاسز اتار کر وہ دلچسپی سے اسے دیکھتا گیا۔
وہ بولی تو اس کی آواز میں دنیا جہان کی محبت آ سمٹی تھی۔ میں صدقے، میں واری، میں قربان، تم ایبٹ آبادیوں کے، اتنی صاف ستھری ہوا ہے، دل چاہتا ہے ایک لمبا سانس کھینچ کے ساری ہوا اپنے اندر بھر لوں۔ گول گول گھومتی وہ لڑکیوں کی طرف پلٹی، شاید اب وہ آنکھیں کھول چکی تھی۔ وہ کھلکھلائی، اس کی ہنسی ایسی تھی جیسے بارش کی بوندیں تالاب کے پانی سے ٹکرائیں۔ عیشے، میں دعا کروں گی تمہاری شادی کسی ایبٹ آبادی سے ہو جائے۔ کسی لڑکی نے شرارت سے اسے چھیڑا جس پر اس کی ہنسی یکلخت تھم گئی۔ وہ بولی تو اس کے لہجے میں خفگی در آئی، شاید اس نے گھوری بھی پائی تھی۔ اللہ نہ کرے۔ ہاں لیکن میں اس کے ساتھ ایبٹ آباد ضرور آؤں گی۔ اب وہ شاید مسکرائی تھی اور باقی لڑکیوں نے ایک ساتھ اوئے کی سیٹی بجائی، پھر وہ ہنسنے لگی تھیں۔ سید سکندر شاہ نے وہاں سے جاتے ہوئے دعا کی تھی کہ اس لڑکی کے خواب سلامت رہیں، مگر خوابوں کے تاوان میں اکثر آنکھیں بیچنا پڑتی ہیں۔ ایبٹ آباد سے واپس آئے انہیں 3 دن ہو چکے تھے۔ اسے زئی کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ایبٹ آباد میں کیے جانے والے 2-3 میسیجز کے بعد اب تک اشنال نے بھی کوئی ٹیکسٹ نہیں کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ زئی اس سے خود رابطہ کرے۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ زئی کتنے دن اس سے بنا بات کیے رہ سکتا ہے۔ کچھ پتہ ہے زئی کے بارے میں آج کل کہاں ہوتا ہے؟ فروا اشنال سے ملنے اس کے گھر آئی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت دونوں چھت پر رکھے جھولے پہ بیٹھی تھیں۔ ہاں، وہ فی الحال تو کوئٹہ میں ہی ہے۔ اشنال نے چائے کا کپ فروا کے آگے رکھا اور خود آسمان میں اڑتے سفید کبوتروں کو دیکھنے لگی۔ اچھا، مطلب اس نے تمہیں اپنے آنے کی خبر نہیں دی؟ مطلب؟ اس نے چونک کر فری کو دیکھا۔ زئی تقریباً 1 ہفتے سے کراچی میں ہے، بات نہیں ہوتی تم لوگوں کی؟ وہ خاموش رہی۔ کیا تم دونوں کا بریک اپ ہو چکا ہے؟ اللہ نہ کرے۔ اشنال کو اس کی بات بری لگی۔ شاید اس کی دلچسپی ختم ہو گئی ہے۔ فروا نے چائے کا سپ لیا۔ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ تمہیں معلوم ہے کل شام میں میری کزن فائزہ آسیہ لوگوں کا گروپ سیر سپاٹے کے لیے کلفٹن گیا تھا۔ انہوں نے ساتھ مجھے بھی گھسیٹ لیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا ان لوگوں نے وہاں اپنے اپنے بندے کو بھی بلایا ہوا ہے۔ وہاں تمہارا زئی بھی آیا تھا۔ جانتی ہو وہ وہاں کس کے لیے آیا تھا؟ فائزہ سلیم کے لیے۔ اشنال کو لگا چھت اس کے سر پہ آ لگی ہو۔ وہ دونوں وہیں سے ہمارے گروپ سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ فائزہ کزن ہے میری، اس کا تو مجھے پتہ ہے یہ اس کا کوئی 9واں 10واں بوائے فرینڈ ہوگا، مگر زئی، میں زئی کو ایسا نہیں سمجھتی تھی۔ جگنو یک دم بجھ گئے۔ وہ اشنال کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ننھے ستارے دیکھ کر پل بھر کو رکی، پھر بولی، مگر کہتے ہیں نا مہندی کے رنگ اور مرد کی محبت کا کیا اعتبار؟ فروا کی مسکراہٹ میں تلخی تھی۔ اشنال کی لائف میں فروا ہی وہ واحد لڑکی تھی جس پہ وہ اندھا اعتبار کرتی تھی، اور فروا اشنال سے غلط بیانی کرے ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ زئی ایسا نہیں کر سکتا فری، تمہیں غلط فہمی۔ ایسے ہو سکتا ہے زئی ایسا نہ ہو، مگر وہ واقعی زئی ہی تھا۔ عیشے، ہو سکتا ہے زئی ایسا نہ ہو مگر وہ واقعی زئی ہی تھا۔ زئی میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے اندر کا یقین مسکرایا۔ جگنو پھر روشن ہوئے۔ اور محبت بینائی رکھنے والے کو اندھا کر دیتی ہے۔ انسان سب جان کر بھی انجان بن جاتا ہے۔ وہ خود کو اس دھوکے کے آگے بچھا دیتا ہے اور سب جانتے ہوئے بھی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ دماغ اگر کچھ غلط ہونے کی نشاندہی کرے بھی تو دل اس کو غلط قرار دیتا ہے۔ اسے یقین تھا کہ اس کا زئی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا تھا، مگر اندر ہی اندر یقین کی چڑیا بے یقینی کے سانپ سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ رات 9 بجے اشنال نے اسے ٹیکسٹ کیا، فائزہ سلیم سے ڈیٹ کیسی رہی زئی؟ سوری، کون فائزہ سلیم؟ بنجاروں کو منکر ہونے میں وقت کتنا لگتا ہے؟ جس طرح کسی کی باتوں سے کہاں اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس کے لفظ کتنے سچے ہیں؟ وہی فائزہ سلیم جس کے ساتھ تم کلفٹن کی سیریں کر کے آئے ہو؟ میں اور ڈیٹ، کیسی باتیں کرتی ہو؟ فری مجھ سے جھوٹ نہیں بولتی زئی۔ اوہ، تو تمہاری فروا نے کان بھرے ہیں تمہارے۔ بہت معصوم ہو تم اشنال، اس کی انگلی پکڑ کے مت چلو، اپنا بھی دماغ استعمال کر لیا کرو۔ فری جھوٹ نہیں بولتی زئی، اس نے پھر زور دیا۔ اچھا، تو تمہیں لگ رہا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں ایسا نہیں کہہ رہی، میں سچ جاننا چاہ رہی ہوں۔ تو تم مجھے بتاؤ، میں تمہیں جھوٹا لگتا ہوں؟ زئی، میں نے سچ پوچھا ہے، ہاں یا نہیں؟ وہ غصے میں تھا۔ وہ زئی کے غصے سے ڈرتی تھی؟ نہیں، وہ جانتی تھی اس کی ہاں اسے زئی سے دور لے جائے گی۔ وہ زئی کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے فروا پر یقین رکھتے ہوئے بھی زئی کو جیت جانے دیا۔ اب کیا سوچنے لگی؟ میں سوچ رہی تھی شکر ہے تمہارے ماموں کی بیٹیاں نہیں ہیں، ورنہ میرا آدھا خون تو یہ سوچ سوچ کے خشک ہو جاتا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہوگا تو اس وقت کیا۔ وہ ہنسنے لگا۔ خوف اندر ہی اندر اپنے قدم جمانے لگا تھا۔ کہتے ہیں محبت کے بیچ شک کی دیوار ایک بار آ جائے تو زندگی بھر نہیں جاتی۔
وہ اپنے اور زئی کے بیچ دیواروں سے ڈرتی تھی، اس لیے اس قصے کو یہیں ختم کر دیا۔ آج سنڈے تھا، ٹیوشن آنے والے بچوں کی چھٹی تھی۔ اس نے سوچا کیوں نہ آج گاجر کا حلوہ بنایا جائے۔ اسی غرض سے وہ کچن میں کھڑی تھی جب اسے زئی کی کال آئی۔ ہینڈ-فری لگا کے اس نے سیل فون شیلف پہ رکھا۔ کال ریسیو کرنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی تھی۔ بزی ہو کیا؟ ہاں تھوڑی بہت۔ کیوں، کیا کر رہی ہو؟ گاجر کا حلوہ بنا رہی ہوں۔ ہائے، گاجر کا حلوہ میرا فیوریٹ۔ زئی نے لبوں پہ زبان پھیری۔ وہ مسکرائی۔ میرے لیے بھی بھیج دینا۔ بالکل بھی نہیں، آپ اپنی مامی سے کہیں، وہ بنا کے دیں گی آپ کو۔ زئی کا دل خراب ہو گیا۔ مامی کے ہاتھ سے بنا گاجر کا حلوہ ایک بار کھایا تھا، یقین کرو اب تک انتڑیاں بد دعائیں دے رہی ہیں۔ قسم سے مٹی پلید کر دی تھی گاجر کے حلوے کی۔ اشنال سے اب ہنسی روکنا مشکل ہو گیا تھا۔ ہنسو مت، اس نے ڈپٹا۔ تیار کرو اور بھیجو مجھے۔ وہ سیریس تھا۔ مگر زئی میں کس طرح بھیجوں گی؟ وہ تمہارا مسئلہ ہے، مگر مجھے کھانا ہے ہر حال میں۔ وہ کچھ سوچنے لگی، پھر بولی، زئی تم ایسا کرنا، 1 گھنٹے بعد ہمارے گیٹ پہ کھڑے ہو کر زور سے آواز لگانا، وظیفہ۔ عائشہ نے وظیفے کو لمبا کھینچا، بالکل اس طرح جس طرح وظیفہ مانگنے والے بچے آوازیں لگاتے ہیں۔ پھر بولی، اس طرح امی سمجھیں گی باقی وظیفے والا آیا ہے، پھر میں تمہیں گیٹ پہ حلوہ دے جاؤں گی۔ عائشہ کی بچی، میں تمہیں کچا کھا جاؤں گا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ ہنسی اور ہنستی چلی گئی۔ اس شام عائشہ نے فری کی منتیں کی تھیں کہ کسی طرح وہ گاجر کا حلوہ زئی تک پہنچا دے۔ فروا نے اپنے چھوٹے بھائی کے ذریعے حلوہ زئی تک پہنچا دیا تھا، جسے زئی اب مزے لے لے کے کھا رہا تھا اور ساتھ اعتراف کر رہا تھا کہ گاجر کا حلوہ بنانے والی کے ہاتھ چوم لے۔ گناہوں کے سیاہ کاغذ بھاری ہونے لگے تھے۔ کچھ لوگ لاشعوری میں غلطیاں کرتے ہیں، تب انہیں صحیح غلط کی پہچان نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کی سزاؤں میں قدرت کچھ کمی لے آتی ہے، انہیں جلدی ہی اپنی غلطی کی پہچان ہو جاتی ہے، انہیں راستے بھی مل جاتے ہیں اور منزل بھی۔ ان کے برعکس وہ لوگ جو شعور کی تمام تر آگاہوں میں قدم رکھنے کے بعد جانتے بوجھتے صحیح اور غلط کی پہچان ہونے کے باوجود گناہوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ان کی سزائیں پھر لمبی ہوتی ہیں، پھر اندھیرے اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ انہیں راستے دکھائی نہیں دیتے۔ یہ لوگ اپنے لیے کھائی خود تلاش کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ کھائی میں ایک بار گرنے کے بعد کھائی سے نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ کھائی کی گہرائی ناپنے کا پیمانہ نہیں ملتا، پھر گرنا ہی گرنا ہوتا ہے۔ اس نے جب میٹرک کیا تب وہ 15 سال کی تھی، ایف ایس سی کے رزلٹ آؤٹ ہونے تک وہ 17 سال کی تھی۔ لڑکھڑائی تب جب وہ بالغ ہو چکی تھی۔ اس کی زندگی میں گناہوں کا آغاز 18ویں سال میں ہوا تھا، اور اس عمر میں گناہوں کی عادت پڑ جائے تو چھوٹنا مشکل ہو جاتی ہے اور پھر سزاؤں کا دورانیہ لمبا ہو جاتا ہے۔ فروا نے کچھ ڈریسز لیے تھے اور اشنال کو دیکھنے کے لیے بلایا تھا۔ وہ تیار ہو کر نکلنے ہی لگی تھی کہ اسے زئی کا ٹیکسٹ آیا۔ میں بور ہو رہا ہوں عائشہ۔ کچھ دیر قبل میں بھی ایسا ہی محسوس کر رہی تھی، مگر اب بوریت کو گڈ بائے کہنے فروا کے گھر جا رہی ہوں۔ کوئی ضروری کام تھا؟ ہاں نہیں، ایسا ضروری بھی نہیں، وہ اپنے ڈریسز دکھانے بلا رہی ہے، تو ڈریسز لے کے تمہارے گھر آ جائے۔ ہمیشہ وہی آتی ہے، آج میں نے سوچا میں چلی جاتی ہوں۔ عائشہ، مجھے تمہارا وہاں جانا اچھا نہیں لگتا۔ ہیں، ایسا کیوں؟ اسے تعجب ہوا۔ وہاں اس کے بھائی بھی ہیں، وہ تمہیں دیکھتے ہوں گے۔ بس مجھے اچھا نہیں لگتا تمہیں میرے سوا کوئی دیکھے۔ مگر زئی، ہم لوگ الگ روم میں ہوتے ہیں، فروا کے بھائی گھر پہ ہوں بھی تو اس روم میں نہیں آتے۔ اشنال نے اسے سمجھانا چاہا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا، آگے تمہاری مرضی۔ وہ اپنی بات کہہ چکا تھا اور عائشہ وہ سوچ ہی چھوڑ دیتی تھی جو زئی کو اچھی نہ لگے۔ کوئی بہانہ بنا کر اس نے فروا کو انکار کر دیا تھا۔ اب وہ فروا کے گھر جانا چھوڑ چکی تھی، جس پہ فری اس سے ناراض بھی ہوئی۔ وجہ بتانے پر فروا نے اس سے پوچھا، اگر زئی کہے تو تم مجھ سے دوستی بھی چھوڑ دو گی؟ جس پہ اشنال نے اس سے کہا تھا، زئی اسے بلا وجہ بے تکی پابندیاں نہیں لگاتا، وہ ایسا کچھ نہیں کہے گا۔ آدھی رات کے وقت سب گھر والے سو رہے تھے کہ سیٹھ عبداللہ کے فون کی گھنٹی بجی۔ یا اللہ خیر! بیل کی آواز پر سبھی اٹھ گئے، اور جو خبر انہیں ملی وہ کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ سیٹھ عبداللہ کے کارخانے کو کسی نے راتوں رات آگ لگا دی تھی۔ کارخانے میں پڑا لاکھوں کا فرنیچر جل کر خاکستر ہو گیا تھا۔ کچھ تیار سیٹس اور کچھ فرنیچر بنانے کا سامان تھا۔ کارخانے کے مالک کی حیثیت سے سارا نقصان انہیں اکیلا بھرنا تھا۔ کچھ مالکان نے اپنے پیسے کا مطالبہ کر دیا، جس کے لیے سیٹھ عبداللہ کو گاڑی سمیت آسیہ خاتون کا سارا زیور بیچنا پڑا۔ کم ظرف لوگوں کے ساتھ دنیا میں وسیع القلب لوگ بھی چند ایک موجود ہیں جو بابا کے پرانے دوستوں میں سے تھے۔ انہوں نے بابا سے کہہ دیا تھا کہ آپ دوبارہ بزنس اسٹیبلش کر کے ہمیں قرض لوٹا دیجیے گا۔ سیٹھ عبداللہ 18 سال کی عمر میں پہلی بار کراچی آئے تھے، یہاں پڑھنے کے ساتھ نوکری بھی شروع کر دی۔ شروع میں کاریگر کی حیثیت سے کام کیا، پھر 30 سال کی عمر میں وہ شادی کر کے کراچی آ گئے۔
اس پورے عرصے میں انہوں نے بے انتہا محنت کی، تنکا جوڑ کر انہوں نے سب سے زیادہ پہلے یہ کارخانے اور مارکیٹ میں شاپ خریدی تھی، گھر بنایا۔ جس آشیانے کو بنانے میں انہوں نے زندگی کے کئی سال صرف کر دیے، وہ ایک رات میں اجڑ گیا۔ صدمہ بہت بڑا تھا، اسی صدمے کو وہ دل پہ لے گئے۔ ان کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ دوسرا کارخانہ انہوں نے لگایا پر وہ بھی نہ چل سکا۔ شاید خدا نے ان کا رزق یہیں تک لکھا تھا۔ وہ 60 کے ہندسے کو عبور کر رہے تھے اور 60 سال کی عمر میں بھی 30 سال کے جوان مرد کی طرح زندہ دل اور محنتی تھے۔ بس یہ ایک صدمہ انہیں 60 سے 100 سال تک لے گیا۔ میڈیکل کی پڑھائی کے لیے کافی سارا پیسہ خرچ ہوتا تھا۔ اس نے میڈیکل چھوڑ کر سمپل BA کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران اس کا 1 سال ضائع ہو گیا۔ شام میں اسے کچھ ضرورت کی چیزیں لینے کاسمیٹک سٹور جانا پڑا۔ وہ آدمی کے ساتھ جب واپس لوٹ رہی تھی تو اس نے راستے میں زئی کو دیکھا۔ یہاں آدمی لکھا ہے لیکن شاید امی ہوگا، جو انتہائی غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گھر لوٹی تو اسے میسج آیا، کیا لگتا ہے وہ کاسمیٹک سٹور والا اشنال عبداللہ آپ کا؟ کافی گہری دوستی لگتی ہے آپ دونوں کی۔ اچھا آدمی تھا، ٹھیک ہے۔ کب سے ہے؟ مجھ سے کیوں چھپایا؟ اور وہ اپنا کھلا ہوا منہ بند کرنا بھول گئی۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی جواب؟ زئی مجھے ضروری چیزیں لینے جانا تھا، وہ ان کے پاس نہیں تھی تو میں پوچھ رہی تھی کب تک منگوا دیں گے۔ تمہیں پتہ ہے میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری ایشے یوں سڑکوں پر کھڑی غیر مردوں سے۔ اس نے جیسے خود کو غلط لفظ کہنے سے روکا۔ میری مجبوری ہے، امی پڑھی لکھی نہیں ہے، اب محلے والوں سے تو سامان نہیں منگوا سکتی نا۔ جو بھی ہے مجھے بہت برا لگا۔ تمہیں جو منگوانا ہو مجھے بتاؤ، میں لا دوں گا، اور یہ بہانہ بھی نہ ملے کہ تم یہاں نہیں تھے، میں کوئٹہ سے واپس آ کے لا دوں گا۔ بس تم کسی سے بات نہیں کرو گی، میں تمہارا سایہ بھی کسی پہ نہیں پڑنے دینا چاہتا۔ تم صرف میری ہو، میں اس ہوا سے بھی لڑوں گا جو تمہیں چھو کے گزرے گی۔ زئی کے ان لفظوں سے اشنال نے اسے اپنے بخت کا اونچا ستارہ مان لیا تھا۔ اس دن کے بعد اشنال نے جو منگوانا ہوتا امی کو لکھ کر دے دیتی، مگر خود نہ جاتی۔ مرد عورت کو قیدی بنا کے رکھنا چاہتا ہے مگر قیدی بنا پسند نہیں کرتا۔ خود وہ کتنی لڑکیاں رکھ لے لیکن لڑکی کو کسی دوسرے کا دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ وہ خود ہی کافی ہوتے ہیں جذبات سے کھیلنے کے لیے۔ غلطی لڑکی کی بھی ہوتی ہے جو ماں باپ کے کسی چیز سے روکنے کو پابندی اور روک ٹوک سمجھتی ہے، وہاں کسی اجنبی، کسی غیر محرم کی روک ٹوک کو اپنا مان سمجھتی ہے، اس کی حفاظت سمجھتی ہے، جبکہ جذبات سے کھیلنے والے کبھی کسی کے محافظ نہیں ہوتے۔ زئی کا افیئر فائزہ سلیم تک ہی نہیں رہا تھا، اس کے افیئرز زئی کی لسٹ لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ ہر روز وہ ایک نئے افیئر کو لے کے جگرنے لگے تھے۔ ان کے درمیان محبت کم اور لڑائیاں بڑھ گئی تھیں۔ اپنے افیئرز کو چھپانے کے لیے زئی اس پہ باز پرس کرنے لگا تھا۔ جب سے زئی نے اسے کہا تھا وہ اسکول کے پروفیسر کے ساتھ میٹنگ کے بہانے گپیں لڑاتی ہے، تب سے اس نے اسکول کی جاب ہی چھوڑ رکھی تھی۔ وہ صرف زئی کی تھی مگر زئی صرف اس کا نہیں تھا۔ اس کا زئی ایسا تو نہیں تھا، وہ برا ہرگز نہیں تھا، وہ ایک اچھا لڑکا تھا، ہر لحاظ سے مکمل۔ ایک محلے میں رہتے ہوئے وہ کبھی اشنال کے راستے میں نہیں آتا تھا۔ وہ گلی کے نکڑ پہ کھڑے ہو کے آوارہ لڑکوں کی طرح اس کے تماشے نہیں لگاتا تھا۔ پھر اسے اچانک کیا ہو گیا تھا؟ وہ آج بھی فروا کے آگے اپنے دکھڑے رو رہی تھی۔ اشنال تم مان لو اسے تم سے محبت نہیں ہے، اور ہم کسی کو زبردستی خود سے محبت کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتے۔ میں نے اسے کبھی مجبور نہیں کیا وہ مجھ سے محبت کرے، میں نے اس سے بس سچائی مانگی ہے۔ میں نے اسے یہ کہا ہے کہ میرے ساتھ لکا چھپی نہ کھیلے۔ میں نے اسے یہ تک کہہ دیا ہے کہ اگر اسے کسی اور سے محبت ہے تو بتائے مجھے، میں ہٹ جاؤں گی اس کے راستے سے، میں اس کی خوشی میں خوش رہوں گی، کڑوا گھونٹ بھر لوں گی، دور ہو جاؤں گی اس سے۔ میرے پرخلوص جذبات کی توہین یوں نہ کرے۔ وہ کہتا ہے اب مجھ سے محبت ہے اور کسی سے نہیں، اللہ رسول کی قسمیں کھا کے کہتا ہے، مگر فری اس کے لفظوں اور اس کی حرکتوں میں واضح فرق ہے۔ وہ جو کہتا ہے وہ ویسا کرتا نہیں ہے۔ اگر اسے تعلقات نہ رکھنے پڑتے، اسے لفظوں کے جال نہ گننے پڑتے، وہ ان 4 سالوں میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ میں اسے شیئر نہیں کر سکتی۔ فری اسے کسی اور کا سوچ کے میرا سانس رکتا ہے، میرا دم گھٹتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ میرے جسم میں کوئی روح نکال کے لے گیا ہو۔ فری ان 4 سالوں میں میری دنیا میں صرف اس کا راز رہا ہے، میری سوچ اس سے شروع ہو کے اس پہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ فری میں اپنے ہم سفر کے روپ میں اسے تصور کرتی ہوں۔
بولتے بولتے اس کی آواز بڑھ گئی تھی، اس کی گہری آنکھوں سے آنسو نکل نکل کے اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ اشنال، محبت میں عورت کو ہر طرح کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ فری، میں نے اس کی ہر وہ بات مانی ہے جو مجھے نہیں ماننی چاہیے تھی، مگر وہ کسی طرح بھی خوش نہیں ہوتا۔ اسے میری سائڈ دکھائی ہی نہیں دیتی، نہ میری محبت نظر آتی ہے اسے، نہ ہی میرا خلوص۔ فری، کبھی کبھی وہ اپنے الفاظ سے میرے دل کو چیر دیتا ہے، اسے میرا درد نظر نہیں آتا۔ اور اس نے فری کو بے یقینی سے دیکھا۔ وہ خود کو کسی حال میں نہیں بدلے گا میری جان، تم خود کو بدل دو یا چھوڑ دو یا شیئر کر لو۔ دونوں صورتیں اذیت بھری تھیں۔ وہ اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی، وہ اسے بھول نہیں سکتی تھی، ناممکن تھا ہاں، مگر وہ اسے شیئر کرنے کا سوچ سکتی تھی۔ اور اشنال عبداللہ نے پہلی بار زندگی میں کچھ شیئر کرنے کا سوچا تھا، مگر خود کو بدلنے میں وقت لگتا ہے۔ یوں نہیں ہوتا کہ یہاں ارادہ باندھا وہاں ہم بدل گئے۔ وہ جتنا آسان سمجھ رہی تھی اتنا نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی ابھی اور ٹوٹنا، ابھی اور بکھرنا باقی ہے۔ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ امی کو لے کے کلینک آئی تھی اور اپنی باری کے انتظار میں بینچ پہ بیٹھی تھی۔ کلینک چھوٹا سا تھا جس کے 2 حصے بنانے کے لیے درمیان میں لکڑی کی دیواریں بنائی گئی تھیں۔ گیٹ سے انٹر ہونے پر پہلا حصہ وہ تھا جہاں مردوں کے لیے جگہ تھی اور دوسرا راستہ عورتوں کے لیے مختص تھا۔ ابھی وہ کچھ دیر اور کلینک میں پھیلی دواؤں کی بدبو پر غور کرتی کہ اسے جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ اس آواز کو وہ ہزاروں کے میلے میں بھی پہچان سکتی تھی۔ زئی کہہ رہا تھا، عروسہ میم، آپ کے اپنے ایریا میں ڈاکٹروں کا کال پڑ گیا تھا جو آپ یہاں آ گئی؟ وہ ہنسی، ہاں 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 جناب، ہم کیا کریں کہ ہمیں آرام ہی آپ کے ڈاکٹر سے آتا ہے۔ ہائے، وہ دلکشی سے بولا۔ اس کے منہ سے نکلے اس ہائے پر عشے کی جان نکلتی تھی، مگر آج اسے یہ ہائے زہر کی طرح لگا۔ وہ پھر بولا، میں صدقے اس بیماری کے جو آپ کو یہاں تک لائی ہے۔ بڑے ہی دل پھینکو آپ۔ ہاں تو پھر کیا خیال ہے؟ وہ شوخا ہوا اپنی عادت کے مطابق۔ میں انگیجڈ ہوں۔ اس نے زئی کی بات کو ہوا میں اڑایا۔ اس گنجے کے ساتھ؟ بری بات۔ لڑکی نے شاید گھوری دی تھی جس پہ زئی ہنسا تھا۔ ایک بار غور کرو، تمہارے اس گنجے سے لاکھ پیارا ہوں میں۔ پھر وہ دونوں ہنسے۔ شاید وہ بھول گئے تھے کہ مردوں کی سائڈ پر چاہے کوئی نہ ہو، مگر پردے کے اندر بیٹھے لوگ حرف بحرف نازیبا گفتگو سن رہے تھے۔ امی چیک اپ کے بعد جانے کے لیے اٹھیں تو ساتھ وہ بھی اٹھ گئی۔ گیٹ پش کرنے سے پہلے اس نے باہر کے منظر کو دیکھنے کے لیے لمبا سانس کھینچا۔ ادھر وہ باہر نکلی، ادھر وہ ہوش میں آئے۔ اشنال کی شکوہ کناں آنکھیں زئی کی حیران آنکھوں سے لمحے بھر کو ٹکرائیں، پھر اشنال ہی آنکھیں جھکا کر گزر گئی۔ ابے یار، زئی بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہ گیا۔ عشاء کی نماز اس نے جس خاموشی سے پڑھی، اسی خاموشی سے بنا دعا مانگے منہ پہ ہاتھ پھیرے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاید وہ پاگل خدا کو بتانا چاہ رہی تھی کہ میں ناراض ہوں، حالانکہ وہ تو خود اپنے خدا کو ناراض کر بیٹھی تھی، اور جب ناراض ہوتا ہے تو وہ ہمیں کھلی چھوٹ دے دیتا ہے۔ رات 9 بجے اسے زئی کی کال آئی۔ خیریت تھی؟ ہاسپٹل کیوں آئیں؟ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اوہ، خیال رکھو امی کا۔ پھر وہ خود بولا، ناراض ہو؟ کس لیے؟ وہ شام کو وہ لڑکی، یار میں تمہیں بتانا چاہتا تھا مگر تم ایبٹ آباد میں تھی اور میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ میری بائک کا مائنر سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا چورنگی پر، میری ٹانگ اور بازو پہ موچ آئی تھی۔ یہ لڑکی عروسہ اپنے کزن کے ساتھ مجھے ہاسپٹل لے کے گئی تھی۔ اشنال نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پھر بولا، بس اس لیے اسے یہاں دیکھ کر میں نے اس سے بات کر لی۔ یقین کرو میرا اس سے اور کوئی تعلق نہیں۔ اب کوئی ہماری مدد کرے تو اس کا شکریہ تو ادا کرنا ہوتا ہے نا۔ اور اشنال یہ سوچنے لگی کہ یہ شکریہ کا کون سا طریقہ تھا۔ عشے، ایسے مت کرو۔ کیا کیا؟ خاموش مت رہو، غصہ کرو مجھ پہ۔ نہیں، غصہ کیسا، تم نے بتا دیا سچ، ٹھیک ہے سب۔ عشے، مجھ پہ بھروسہ رکھو، زئی صرف تمہارا ہے۔ زئی، مجھے نیند آ رہی ہے، کل بات کریں۔ ناراض تو نہیں ہونا؟ نہیں، لو یو میری جان۔ زئی کا فیک لاد اس کی آنکھوں کو گیلا کر گیا۔ ٹیک کیئر۔ فون بند کر کے اس نے سونے کے لیے آنکھیں بند کیں تو سیل پھر سے روشن ہوا۔ وہ سمجھی شاید زئی ہوگا، مگر میسج تو زئی کا نہیں تھا، مگر اس کے متعلق تھا۔ کسی ان نون نمبر سے اسے زئی کی کنورسیشن کے اسکرین شاٹ موصول ہوئے تھے۔ وہ جو سوچے ہوئے تھی کہ تازہ لگے زخم کو دھونا کیسے تھا، اسے ایک اور گھاؤ پڑ گیا۔ زخم پر زخم لگے تو اذیت ناچ اٹھتی ہے۔ کاش محبت سے پہلے اذیت کا تخمینہ لگایا جا سکتا تو ہم اپنے حصے کی اذیت جان کر محبت ہی چھوڑ دیتے کہ اذیت جھیلنا ہمارے بس میں نہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کس طرح اس نے وہ کنورسیشن پڑھی تھی، کس طرح وہ سانس لے رہی تھی۔ تمہیں مجھ سے محبت ہے نا؟ تو پھر یہ اشنال عبداللہ کون ہے؟
کون اشنال عبداللہ؟ اس کا زئی کہہ رہا تھا کون اشنال؟ کون اشنال؟ اسے لگا کسی نے اسے تیز گام کے نیچے کچل دیا ہو، جیسے کسی نے اس کے جسم کو چھری سے کاٹ کر ذرے ذرے کر دیا ہو۔ جب انسان کسی پہ اندھا یقین کر لیتا ہے نا تو وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور جب اس کا یقین ٹوٹتا ہے، اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، تو شاید تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، انسان کے جینے کی آس امید ختم ہو جاتی ہے۔ جان، کیوں تم پرائی لڑکی کو بیچ پہ لا کے ٹائم اور موڈ دونوں خراب کر رہی ہو؟ اس کا زئی کہہ رہا تھا اسے پرائی لڑکی، وہ لڑکی جسے تم نے محبت میں اندھا کر دیا، جسے دن رات محبت کے کلمے پڑھائے، جسے اپنے سوا ساری دنیا سے کٹ کر دیا، جسے اس مقام تک لے گئے جہاں اسے زئی کے سوا کوئی دکھائی ہی نہیں دیتا، جسے اللہ اور رسول کی جھوٹی قسمیں کھا کے محبت کا یقین دلایا، جسے رات بھر جگا کے محبت کے سور پھونکتے رہے، جسے سکھایا کہ محبت میں کوئی تیسرا نہیں ہوتا، محبت میں کبھی نہ نہیں ہوتی، محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، محبت کہہ دے کہ جل جاؤ تو جل جانا ہوتا ہے، محبت کہے تو روتی آنکھوں اور ٹوٹے دل کے پرزوں سمیت مسکرانا ہوتا ہے، محبت کہے انا کو مار دینا ہوتا ہے، محبت جو سکھائے اسے کسی صفحے کی طرح حفظ کرنا ہوتا ہے، اور جب وہ سب کچھ سیکھ گئی تو اسے پرائی کہہ دیا۔ اشنال عبداللہ، جسے میری دنیا کہا گیا، حقیقت میں وہ ایک پرائی لڑکی تھی۔ روتے روتے اس کی ٹانگوں سے جان نکلتی گئی، واش روم کے فرش پہ گھٹنوں کے بل بیٹھی وہ سسکیوں سے روئی، کانپتے ہاتھوں سے وہ کبھی اپنی سسکیوں کو روکتی، کبھی دیوار کے ساتھ ٹکریں مارتی، وہ پاگل ہو چکی تھی۔ کیوں زئی، کیوں کیا ایسا؟ کیا قصور تھا میرا؟ کیا گناہ تھا میرا جو مجھ سے ایسے کھیل گئے؟ میری اچھی بھلی زندگی میں کیوں آئے تم اگر دھوکہ دینا تھا؟ کیا کمی تھی زئی میرے پیار میں جو تمہیں اور لڑکیوں کے ساتھ رشتے رکھنے کی ضرورت پڑ گئی؟ اتنا قریب لا کر میرے دل میں اپنے لیے ہر خواہش پیدا کر کے آج مجھے پرائی کر دیا۔ کیوں زئی، کیوں؟ آگے گانا ہے کوئی، اس کو سکپ کر دیتے ہیں پنجابی، کیونکہ مجھ سے پڑھی نہیں جائے گی، بہت ڈاڈی لکھی ہوئی ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے محبت چڑیل وہ ڈائن ہے جو اپنی نار سازی کا انتقام لینے ہر شخص پہ اترتی ہے، جو آتی ہے ہمیں برباد کر کے چلی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ ختم کیوں نہیں ہوتا؟ کوئی روکے محبت کو، کتنے دل اجاڑ گئی ہے۔ ساری رات وہ روتی رہی۔ محبت میں ہمارا دل کبھی اتنا وسیع نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے زئی کو ہر کسی کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ یہ سوچ کر وہ زئی کے لیے پرائی ہے، ایسے تھی جیسے کسی نے اس کی انگلی کا ناخن کھینچ کے نکالا ہو، اور اگر زئی سے پوچھا جاتا تو وہ مانتا ہی نہیں کہ اس نے یہ بات کہی ہے، مان بھی لیتا تو دلیلیں بہت تھیں۔ وہ ایسا ہی تھا، پل بھر میں مکر جانے والا، جھکنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ نیند ایسے روٹھی جیسے کسی نے اس کی اوپر نیچے کی پلکوں کو دور لے جا کر رسیوں سے باندھ دیا ہو۔ ساری رات گرم سیال آنکھوں سے نکل کر تکیے پر نشان بناتا رہا۔ ان کے تعلق میں یہ پہلی رات تھی کہ وہ ساری رات سو نہ سکی۔ آنسو دریا کے کسی ٹوٹے بند کی طرح بہتے رہے، گرم آنسو سوجن زدہ سرخ آنکھوں سے نکل کے اب تو آنکھوں کو بھی تکلیف دینے لگے تھے۔ آنکھوں کے آس پاس کی جگہ پر اونچے پہاڑ بن چکے تھے، ہاں مگر یہ پہاڑ نرم تھے۔ تہجد کا وقت آیا، گزر گیا، وہ بے حس لیٹی روتی رہی، پھر اس کے کان میں فجر کی اذان پڑی۔ آنکھوں کو بند کرنے میں اسے اذیت ہوتی، کچھ دیر بند آنکھوں کے ساتھ اذان سنتی رہی، پھر نماز کے لیے اٹھ بیٹھی۔ کچھ بھی تھا لیکن وہ نماز کی پابند تھی، مگر ایسی نمازوں کا کیا جس میں زبان تو پڑھے مگر دماغ سن نہ سکے، دل محسوس نہ کر پائے۔ جب دل میں کسی غیر کی محبت اللہ کی محبت کی جگہ بسیرا کر لے تو اس دل میں سکون ختم ہو جاتا ہے اور بے سکونی بھر جاتی ہے۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے دل میں کسی دوسرے کی محبت دیکھ کے تڑپ جاتے ہیں، تو سوچو اللہ کی محبت تو 70 پاؤں سے زیادہ ہے، تو کیسے اپنے بندے کے دل میں کسی غیر کی محبت رہنے دے سکتا ہے؟ وہ انسان کو اسی بندے کے ہاتھوں توڑ دیتا ہے، اور جب انسان ٹوٹا بکھرا وجود لے کے اللہ کے در پہ جاتا ہے تو وہ اسے جوڑ دیتا ہے اپنی محبت ڈال کر۔ پاگل صرف پاگل خانوں میں ہی نہیں ہوتے، ہمارے تمہارے گھروں میں بھی ہوتے ہیں۔ محبت پاگل کر دیتی ہے، کبھی ہم روتے ہیں، کبھی ہم کہے لگاتے ہیں۔ پاگل خانوں میں موجود پاگل تو خوش نصیب ہیں جنہیں صرف ماضی میں رکھ کر حال اور مستقبل سے بچا لیا جاتا ہے۔ گھروں میں موجود پاگل ماضی، حال، مستقبل کے دوہرے عذاب میں ہیں۔ پاگل تو ہم سے اچھے ہیں، اپنی مرضی سے کھل کر ہنس یا رو تو سکتے ہیں،
ہم جیسے پاگل ہنسیں تو نخوت سے دیکھا جاتا ہے، روئیں تو لعنتیں دی جاتی ہیں، ہم ہنسیں تو پوچھ گچھ، روئیں تو باز پرس۔ کیا تم سمجھ سکتے ہو اس انسان کا دکھ جو پاگل بھی نہ ہو اور ہوش میں بھی نہ رہ پائے؟ زیادتیاں جب حد سے بڑھ جائیں تو برداشت ختم ہونے لگتی ہے۔ اشنال کی برداشت پہ جواب دے گئی تھی۔ روز روز ایک نیا افیئر، وہ بکھرنے لگی تھی۔ وہ اپنی معمولی چیزیں شیئر نہیں کرتی تھی۔ زئی تو پھر جیتا جاگتا انسان تھا، وہ زئی کو شیئر نہیں کر سکتی تھی، کسی کے ساتھ بھی نہیں، کسی حال میں بھی نہیں۔ جو تکلیف وہ خود محسوس کرتی تھی، اس نے سوچا ایک بار زئی بھی محسوس کرے کہ اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا سانس رک جانے جیسا ہوتا ہے۔ پھر اس نے جو سوچا وہ کر دکھایا۔ آج فروا کی مایوں تھی۔ وہ شام 5 بجے ہی فروا کے گھر چلی آئی تھی اور اب رات کے 10 بج رہے تھے۔ دلہا والوں نے رسم کرنے آنا تھا۔ اشنال نے دلہن کی بیسٹ فرینڈ ہونے کی حیثیت سے خوب تیاری کر رکھی۔ ہاف وائٹ شفون کے لہنگے پر گولڈن ستاروں والا بلاؤز جو اس کی کمر کو کور کیے ہوئے تھا، ہاف وائٹ نیٹ کے دوپٹے کو شانوں پر سلیقے سے پھیلایا ہوا تھا۔ دوپٹے کے چاروں اطراف لیس لگی ہوئی تھی، کلائی پر چھن چھن کرتی چوڑیاں اور گجرے سجے تھے، بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنا تھا، ماتھے پر گول سا ٹیکا سجا تھا، کانوں میں بڑے بڑے اویزے پہنے تھے، ناک میں چمکتی نوز رنگ، لائٹ سا میک اپ کیے بلا شبہ وہ آج ویسی بن کر آئی تھی جیسے زئی اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ فرما کے بڑے بھائی سے زئی کی دوستی بہرحال تھی، وہ بس اس کے چھوٹے بھائی یاسر سے چڑھتا تھا۔ ہاتھوں میں کیمرہ لیے وہ فروا کے بھائی یاسر کے پاس آئی جو اس وقت سٹیج کے ڈیکوریشن میں لگا تھا۔ اشنال نے اسے مخاطب کیا اور اس سے کچھ پوچھنے لگی۔ وہ اس سے کیمرہ فنکشنز سمجھا رہا تھا۔ اسی وقت ہال میں زئی انٹر ہوا، اس کے ہاتھ میں گیندے کے پھولوں کا ٹوکرا تھا۔ اشنال کو یاسر کے پاس کھڑا دیکھ کر زئی کو آگ لگ گئی۔ اس نے ٹوکرا زمین پہ پھینکا تو کچھ پھول اچھل کر زمین پہ بکھر گئے، جیسے اس وقت یقیناً زئی کے دل کے پرزے بکھرے تھے۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتا الٹے قدموں پیچھے ہٹا۔ اشنال نے ایک نظر زئی کو دیکھا اور پھر یاسر کو۔ دلکشی سے مسکرا کر وہ واپس گھر کے اندرونی جانب پلٹ گئی۔ زئی کے اندر خاندانی خون کھولنے لگا، اس کی مٹھیاں بھینچ گئیں۔ آئے ہائے، فون گر گیا، ایک سیکنڈ۔ کدھر گیا؟ ایک جھٹکے سے ہال کا پردہ اٹھا کے باہر نکل گیا۔ اشنال کے اندر ڈھیروں سکون اتر آیا۔ آخر اس نے تمام زیادتیوں کا بدلہ ایک ہی وار میں لے لیا تھا۔ شاید وہ اسے دکھانا چاہ رہی تھی کہ اپنی شے کو شیئر کرنا کتنا تکلیف دیتا ہے۔ وہ اسے دکھانا چاہ رہی تھی کہ جب وہ زئی کو کسی اور کے ساتھ دیکھتی اس سے بھی کئی زیادہ بری حالت میں ہوتی ہے، مگر وہ بھول گئی۔ کچھ لوگ ہماری طرف سے کسی غلطی کے انتظار میں ہی ہوتے ہیں، عورت کو ایسی غلطیاں مہنگی پڑ جاتی ہیں۔ اشنال نے ایسا کر کے بہت بڑی غلطی کر دی تھی، اس نے اپنے کردار پر کالک مل دی تھی۔ عورت مرد کے بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتی ہے، مگر مرد ایک ذرا سی غلطی پر اسے بد کردار قرار دے کر دھتکار دیتا ہے اور پلٹ کر نہیں دیکھتا، خواہ عورت کی غلطی ذرہ برابر ہو یا غلط فہمی ہی کیوں نہ ہو، عورت اس کے لیے بد کردار ہو جاتی ہے۔ وہ رات اشنال نے فروا کے گھر گزاری تھی، وہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی اور فروا کا یہاں آخری دن تھا۔ اگلے دن اسے یہاں سے چلے جانا تھا۔ آج کا دن اسے فروا کے نام کرنا تھا۔ مہندی کا فنکشن رات 1:30 بجے کے قریب ختم ہوا تو ساری سہیلیاں فروا کو لے کے اس کے روم میں آ گئیں جہاں انہوں نے رت جگہ منایا تھا۔ ڈانس کا ماحول فل آن تھا۔ فروا کی بیسٹ فرینڈ ہونے کے ناطے ساری لڑکیوں نے اصرار کیا کہ اب وہ حق ادا کرے۔ فروا کے اصرار پر اس نے بھی رقص کیا۔ خوبصورت لہنگے میں دیوانی پر رقص کرتی وہ بلا شبہ دیوانی لگ رہی تھی۔ زخم ایسا تو نے لگایا، دیوانی ہو گئی۔ مرہم ایسا تو نے لگایا، روحانی ہو گئی۔ اس کا انگ انگ سرور میں تھا۔ وہ زئی کو ہرا آئی تھی، رقص تو بنتا تھا۔ پہچان میرے عشق کی اب تو، میں دیوانی، ہاں دیوانی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے۔ جو عورت مرد کو ہرانے کا سوچتی ہے نا، وہ خود ہار جاتی ہے۔ اشنال عبداللہ ہار گئی تھی، نہ صرف اپنے زئی کو بلکہ وہ ایسی دیوانی تھی جو سب کچھ ہار گئی۔ سب کچھ، اپنی انا، اپنی محبت، اپنے خواب، اپنی عزت، اپنا سکون، اپنا سب کچھ۔ بارات کے بعد گھر پہنچ کر وہ سونے لیٹی تو اسے زئی کا ٹیکسٹ آیا، نیا بوائے فرینڈ مبارک ہو اشنال عبداللہ۔ اجنبی پن کی انتہا پر وہ اس کا پورا نام لیتا تھا۔ تکلیف تو ہوئی ہوگی نا، میرا بھی سانس رکتا تھا زئی جب میں تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھتی تھی۔ وہ مسکرائی، نہیں مجھے بالکل بھی تکلیف نہیں ہوئی، میری نظروں سے گر چکی ہو تم، میں تمہارے لیے کچھ فیل نہیں کر رہا، اچھا برا کچھ نہیں، انجوائے کرو۔
زئی کے اجنبی رویے سے اسے پہلی بار احساس ہوا اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ مرد خود چاہے کتنی عورتوں کے ساتھ بسر کر آئے مگر عورت کی ایک نظر کسی اور کے لیے برداشت نہیں کر سکتا۔ عورت کو مرد کے ساتھ مقابلہ کرنا مہنگا پڑتا ہے۔ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے سب صرف تمہیں دکھانے کے لیے کیا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ ہنسا۔ ڈرامے باز لڑکی میرے منہ پہ کھڑے ہو کے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک لڑکے کے ساتھ گپے مار کے ہنس رہی تھی اور مجھے کہہ رہی ہو تمہیں دکھانے کو کیا تھا۔ زئی اس وقت اس جگہ کھڑے کھڑے مر گیا تھا۔ عیشے، اب میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم میرے لیے باقی ساری لڑکیوں کی طرح ہو گئی ہو جو کسی سے بھی بات کر لیتی ہیں۔ اس نے کال کٹ کر دی۔ اشنال نے پھر سے اسے کال کی۔ میں کال نہیں اٹھاؤں گا کہ تمہاری آواز سن کے میرا غصہ کم ہو جاتا ہے۔ غلطی تم کر چکی ہو، اس کے بعد یہی ٹھیک ہے کہ تم آئندہ مجھے ٹیکسٹ نہ کرو۔ تم بھی تو یہی سب کرتے تھے، تم نے سوچا میں کیسے برداشت کرتی تھی؟ میں تو مرد ہوں نا، کر سکتا ہوں۔ بات ہی تو کرتا تھا نا، کون سا کوئی ریلیشن تھا میرا کسی سے؟ تم اپنے لڑکی ہونے کا خیال کر لیتی۔ زئی میں بس مجھے کچھ نہیں سننا۔ اور وہ واقعی گر چکی تھی زئی کی نظروں میں، اپنی نظروں میں۔ ہمارے معاشرے کے کچھ لوگوں نے مرد کو یہ کہہ کر شیر بنا دیا ہے کہ وہ مرد ہے، سب کر سکتا ہے۔ دنیا والے بھی مرد کے غلط کاموں کو یہ کہہ کے ڈھانپ لیتے ہیں کہ مرد تو کر سکتا ہے۔ جو کام مرد کرتے ہوئے عزت برقرار رکھے ہوئے ہے اور عورت اس کا سوچ کے ہی بد کردار کہلائی جاتی ہے۔ اس دنیا میں عورت اور مرد ایک جیسے جرائم کی سزا ایک ہی نہیں ہے، جانے کیوں؟ عورت کو ہر معاملے میں صبر کا کہا گیا ہے، لیکن جب اشنال عبداللہ جیسی لڑکیاں صبر نہیں کرتی، بدلے پہ اتر آتی ہیں نا، تو ان کا حال بھی اشنال عبداللہ جیسا ہوتا ہے۔ زئی میں ایسی نہیں ہوں، میں نے تمہیں وہ سب فیل کرانا چاہا تھا۔ آئی ایم سوری زئی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ اشنال عبداللہ تھی، بہت جلد ہار مان لیتی تھی۔ افسوس انشے، میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتا تھا۔ اور وہ اسے کہتی رہ گئی کہ زئی میں ایسی نہیں ہوں، میں تم سے محبت کرتا تھا، کرتا ہوں، کرتا رہوں گا۔ مجھے افسوس ہے کہ تم ایک اچھی لڑکی تھی مگر اب نہیں رہی۔ اس سب کے بعد میرا تم پر سے اعتبار ختم ہو گیا ہے، اور جہاں اعتبار ہی نہ ہو وہاں ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مجھے تو یہ سوچ کے ہول اٹھتا ہے، جانے کس حد تک تم دونوں کی اٹیچمنٹ رہی ہوگی۔ آخر اس کے گھر بھی تو جاتی رہی ہو نا۔ اشنال کو سانپ سونگ گیا تھا۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے اپنے آپ سے کہ تم جیسی لڑکی سے محبت کی میں نے۔ دفع ہو جو میری نظروں سے، دوبارہ کبھی مت آنا۔ ایسا مت کرو زئی، میں مر جاؤں گی۔ اس کے بعد تم مر ہی جاؤ تو اچھا ہے، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، میرے سامنے مت آنا دوبارہ۔ اور اشنال عبداللہ کو ایک مرد سے انتقام لینا بھاری پڑا تھا۔ زخم بہت گہرا تھا، بہت گہرا۔ ہم لڑکیوں کو حدیں پار کرنا مہنگا پڑتا ہے۔ 2 مہینے دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی۔ دونوں اپنی اپنی جگہ ناراض تھے، دونوں ہی ضدی اور انا پرست تھے۔ ان 2 مہینوں میں وہ نچڑ گئی تھی، گلابی مائل رنگت کملا کے رہ گئی تھی۔ یہ کیسی بد دعا تھی جو اسے لگی تھی کہ زئی نام کا اسیب اس کے حواسوں سے بچھو کی طرح چمٹ گیا تھا۔ وہ اسے سوچتی اور اتنا سوچتی کہ اس کے آس پاس کچھ اور سوچنے کا وقت ہی نہیں رہتا۔ وہ بھول گئی تھی کہ اس کی زندگی میں کچھ لوگ زئی کے علاوہ بھی ہیں جنہیں اسے دیکھنا ہے۔ ان 2 مہینوں میں وہ ہر رات روتے روتے سوتی۔ یہ تو طے تھا وہ زئی کو بھول نہیں سکتی تھی۔ وہ جب شدید تکلیف میں ہوتی تو وہ میسج ٹائپ کرتی مگر اسے سینڈ کر کے سٹاپ کر دیتی۔ اس کی اذیت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے روز کے میسج میں ایک ہی سوال ہوتا تھا، کیوں زئی، کیوں ایسا کیا؟ اپنی باری تکلیف برداشت نہ ہوئی جو آئے دن برداشت کرتی تھی، وہ کیا تھا؟ زئی، ایک لمحے میں تم نے مجھے پرایا کر دیا۔ 4 سال کی محبت میں تمہیں مجھ پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں تھا، تم اتنی جلدی بھول گئے مجھے، کیوں زئی، کیوں؟ ایک تھا بھروسہ، تو زباں سے پھر گیا۔ ایک پل میں آسماں سا کوئی جیسے گر گیا۔ تیرے قدموں میں تھا رکھا میں نے یہ جہاں، ٹھکرایا تو نے مجھ کو، جاؤں میں کہاں؟ میری سمجھ نہ کچھ بھی آوے، میری جان چلی نہ جاوے، ایک تیرے بعد جینا ہے سزا۔ اسے بخار اٹھا جو بڑھتے بڑھتے ٹائیفائڈ کی شکل اختیار کر گیا۔ آئے دن ہاسپٹل کے چکر لگاتے راستے میں اسے 2-3 بار زئی نے بھی دیکھا تھا مگر ایک بار بھی اس کا حال پوچھنے کو ٹیکسٹ نہیں کیا۔ 15 دن وہ ٹائیفائڈ میں جھلستی رہی، اس نے نہیں آنا تھا، وہ نہیں آیا۔ 2 مہینے اور 13 دن بعد بلاخر اسے زئی کا میسج آ ہی گیا، کال می عیشے۔ اس انجانی خوشی میں وہ اسکرین کو حیرت سے تکتی، آنسو بہتے اسکرین دھندلا جاتی، آنسو پوچھتی پھر دیکھتی، وہ زئی ہی تھا بلا شبہ۔
عشے میری جان، میں غصے میں تھا، آئی ایم سوری، مجھے یقین ہے تم ایسی نہیں ہو، بس مجھے غصہ آ گیا تھا۔ واپس آ جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں نے غصے میں بکواس کر دی تھی۔ واپس آ جاؤ پلیز، تم جیسا کہو گی میں ویسا بن جاؤں گا، بس مجھ پہ ٹرسٹ کرو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، خدا کی قسم عشے میری لائف میں کوئی اور نہیں سوائے تمہارے، پلیز کم بیک، آئی وانٹ یو ٹو اسٹے ان مائی لائف۔ وہ مان گئی تھی کیونکہ وہ زئی کے علاوہ کچھ سوچ نہیں سکتی تھی۔ محبت سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج کر دیتی ہے۔ اور یوں وہ ایک بار پھر سے مل گئے تھے، مگر شاید ہمیشہ بچھڑنے کے لیے۔ کسی دی موت داؤ چھوڑا، پھر صبر دے جان دے، جیوندیاں، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ واپس لوٹ آیا تھا، مگر فرید ٹھیک کہتی تھی وہ بدل نہیں سکتا تھا، اور سب اشنال نے خود ہی کو بدلنا تھا۔ خود کو بدلنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ وہ خود ہی کو بدلنے کی کوشش میں تھی۔ زئی کے پاس اس کے لیے وقت ہی نہیں تھا۔ وہ ڈھیروں میسیجز کرتی جس پہ ایک ہی جواب آتا، ابھی بزی ہوں، کام پہ ہوں، گھر جا کے کال کرتا ہوں۔ صبح سے شام انتظار کرتے کرتے رات آتی تو کہہ دیتا نیٹ پرابلم ہے، سگنل نہیں آ رہے۔ جس کا فون 24 آورز اس کے ہاتھ میں رہے اور وہ پھر بھی رپلائی نہ کرے۔ اکثر تو وہ حد کر دیتا تھا کہ تمہارا کوئی میسیج آیا ہی نہیں۔ ایسے بھی انسان سمجھ جاتا ہے کہ اس کی لائف میں آپ کی حیثیت صفر ہو کے رہ گئی ہے۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے جس مرد کے دل میں چور ہوتا ہے نا، وہ عورت سے دور بھاگنے لگتا ہے جو اسے جج کر لیتی ہے۔ وہ اسے یہ نہیں کہتا تھا کہ اسے محبت نہیں ہے، وہ اسے عملاً بتاتا تھا کہ اسے کچھ بھی نہیں رہا، یا شاید کچھ تھا ہی نہیں۔ اور اشنال ایک ذہین لڑکی تھی، وہ زئی کو سمجھ چکی تھی۔ اب اس کے افیئرز وہ اگنور کر دیتی، بلکہ اب وہ اسے کسی کے ساتھ دیکھتی بھی تو مسکرا دیتی۔ وہ اس سے محبت نہیں مانگتی تھی، وہ اب اس سے وقت بھی نہیں مانگتی تھی، بلکہ اس نے زئی سے کچھ مانگنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ تو صرف اپنے لیے اس کے پاس جاتی تھی، کیونکہ وہ کسی اور کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے اس بات سے غرض نہیں تھی کہ زئی کتنی لڑکیوں میں انٹرسٹڈ ہے یا زئی اس سے محبت نہیں کرتا۔ اس کے لیے یہ کافی تھا کہ وہ زئی سے محبت کرتی ہے۔ اور کبھی کبھی ہم اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں ہمارے لیے کسی سے بات ہو نہ ہو ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اس کی موجودگی ہی کافی ہوتی ہے۔ اس بات کو بھی زئی نے غلط وے میں لیا تھا اور کہا تھا تمہیں محبت نہیں رہی، تم بس نبھا رہی ہو۔ وہ تھک کر مسکرا دیتی کہ آخر وہ کرے تو کیا کرے۔ جب وہ محبت لٹاتی تھی تب اسے نظر نہیں آتا تھا، تب بھی وہ ہنسا ہی تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ ایسا کیا کرے کہ زئی اس سے سیٹسفائیڈ ہو جائے، مگر شاید دل کے تخت پر جب ایک عکس چھا جائے تو باقی کا ہر فرد بے معنی ہو جاتا ہے۔ اور زئی کے دل پر جو بھی تھا اشنال عبداللہ نہیں تھی، اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی۔ وہ روز لڑتے چھوٹی چھوٹی باتوں پر یوں ہی خفا راضی رہنے میں وقت گزرنے لگا تھا۔ وہ چھت پر ٹیوشن پڑھا رہی تھی جب وہ انجان لڑکیاں اس کا پتہ پوچھتی چھت پر اس سے ملنے آئیں۔ تو تم ہو اشنال عبداللہ؟ ان میں ایک لڑکی نے تنزیہ نگاہوں سے اشنال کو دیکھا۔ آپ کون؟ زئی کی فیونسے ہوں میں، علیزے۔ اور اشنال کو لگا کسی نے بجلی کی ننگی تار اس پہ پھینک دی ہو۔ یقین نہیں آ رہا؟ یقیناً زئی نے نہیں بتایا ہوگا، اس کا کہنا ہے جس سے عشق ہوتا ہے اسے پردوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ وہ ایک ادا سے مسکرائی۔ میں زئی کے بڑے ماموں کی بیٹی ہوں، PHS سوسائٹی میں رہتی ہوں۔ زئی کراچی میرے لیے آتا ہے، صرف میرے لیے۔ وہ میرے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرتا۔ اس کے لفظوں میں یقین بول رہا تھا۔ تم جیسی لڑکیاں تو بس اس کے وقت گزاری ہیں، مجھ سے ناراض ہوتا ہے نا جب، تو ایک آدھا فیئر بنا لیتا ہے۔ بس ایک تم ہو جو کسی جن کی طرح اس کے ساتھ چپک گئی ہو۔ بتایا تھا اس نے مجھے تمہارا کہ تم چھوڑنے کے بعد بھی اس کے پاس لوٹ جاتی ہو۔ پاگل لڑکی، خود کو برباد مت کرو۔ تمہارا نہیں ہے وہ، نہ ہو سکتا ہے۔ وہ میرا تھا، میرا ہے اور میرا رہے گا۔ پھر اس نے اپنے بائیں ہاتھ کی وہ انگلی دکھائی جس پہ رنگ موجود تھی۔ ایک ثبوت یہ ہے، مجھے پتہ تھا تم ثبوت مانگو گی۔ پھر اس نے اپنا سیل فون نکالا اور زئی کی کنورسیشن اشنال کے سامنے رکھی، جسے پڑھتے اشنال کی آنکھوں میں آنسو کی جگہ پہلی بار خون دوڑا تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہارے سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے، وہ تمہیں منزل نہیں دے سکتا، اس کے پیچھے مت بھاگو۔ زندگی کو سمجھ جاؤ اشنال، اس سے کہ زندگی ختم ہو جائے۔ اپنا خیال رکھنا، چلتی ہوں۔ تم اچھی لڑکی ہو، یقیناً میری بات سمجھ جاؤ گی۔ وہ خود تو چلی گئی، مگر اشنال کو
جھکڑوں کی زد میں لا گئی۔ کیا تھی اشنال کی اوقات کسی کی اترن کو پہننے والی؟ ماتھے پہ جو لکھی تھی قسمت، اس میں نہیں تھی کسی کی محبت۔ تڑپ تڑپ کے ترس ترس کے دل کو رجاوے نہ کوئی بغاوت۔ عمرہ ہاں جاگی میں ڈر ڈر کے، یوں گٹ گٹ کے، یوں مر مر کے۔ وہ 2 منٹ میں اشنال کو اس کی اوقات یاد دلا گئی تھی۔ زئی کی وقت گزاری کا سامان، زئی کے پارٹ ٹائم کا شغل، زئی کے دل بہلانے کا کھلونا۔ اشنال کی محبت زئی کے دھوکے کی زد میں آ گئی۔ اشنال کی محبت زئی کے دھوکے کی زد میں آ گئی۔ اس بار سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of first episode of the novel پاگل آنکھوں والی۔ اس کے ٹوٹل 3 ایپیسوڈس ہیں ناول کے، ایک میں نے اپلوڈ کر دیا ہے، باقی 2 ایک دن کے گیپ سے، یعنی ایک کل اور لاسٹ ایپیسوڈ آپ کو پرسوں ملے گا۔ امید ہے ناول آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا اور کس نہ بھولیے گا، because that's how you can encourage me۔ اللہ حافظ۔